अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। नियत कर लीजिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए अव्वल से आखिर सिलसिले में शामिल रहेंगे। आज के सिलसिले का जो मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ वो एक गमनाक खबर से है कि बहुत बड़े आलिम व मुफ्ती ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका आज इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबीराए आला हज़रत के नाम से ये मशहूर भी थे। आला हज़रत के ख़ानदान से आला हज़रत के शहज़ादों में इनका नाम था और कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारे एक बड़ी तादाद आशिकान रसूल की, आशिकान आला हज़रत की, आला हज़रत के ख़ानदानों से मोहब्बत करने वालों की ये गमज़दा होगी। अभी कुछ ही देर पहले अमीर अहले सुन्नत का ताज़ियती सूरी पैगाम वीडियो पैगाम मदनी चैनल पर हमने नशर किया है और मैं भी इनके तमाम लवाहिकीन से ताज़ियत करता हूँ, तमाम मुतालिकीन मुरीदीन वाबस्तगान के साथ में ताज़ियत करता हूँ। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हज़रत ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह पर करोड़ों करोड़ रहमत अता फरमाए और इनकी तुरबत पर करोड़ रहमत अता हों। अल्लाह करीम इनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और इनकी जो खिदमात है, खिदमात दीनिया बिलखुसूस मसलक के आला हज़रत के लिए जो इनकी खिदमात है, अल्लाह करीम उसे कबूल फरमाए। अल्लाह तमाम लवाहिकीन को सब्र और सब्र पे अजर अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत ने ऐलान किया है कि कल 21 जुलाई को दावत इस्लामी के दुनिया भर के, जिसमें हिंद और पाकिस्तान बांग्लादेश भी शामिल ही हैं, दुनिया भर के जामिअतुल मदीना मदारिसुल मदीना इदारों में इसाले सवाब के लिए ख़त्म कुरान और महफिल वगैरह का भी एहतमाम किया जाएगा। और हत्ता कि आपने तमाम दावत इस्लामी वालों और वालियों से भी फरमाया है कि वो भी अपने अपने तौर पर इसाले सवाब की ज़रूर तरकीब फरमाएँ। तो ये एक नुकसान है बड़ा और अल्लाह करीम बस अपना फजल फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। इंशाअल्लाह मैं कुछ देर के बाद अमीर सुन्नत का वो ताज़ियती पैगाम भी आपको मदनी चैनल की स्क्रीन पर दिखाऊंगा, बल्कि दिखा दें। निहायत गमनाक खबर मिली है कि हुजूर ताजुश शरीआ जानशीन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना
اختر رضا خان صاحب ازہری کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حضرت کو غریق رحمت فرما، الہ العالمین حضرت کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ان کی تربت پر انوار و تجلیات کی بارشیں فرما، اے اللہ ان کی تربت کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے روشن فرما۔ یا اللہ حضور تاج الشریعہ کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت کے مریدین، متوسلین اور تمام متقیدین اور خصوصاً آپ کی آل بالخصوص حضرت سیدنا مولانا منان رضا خان صاحب المعروف منانی میاں اور آپ کی اولاد سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں آپ حضرت قبلہ منانی میاں اور تمام آل اولاد معتقدین مریدین سبھی سے تعزیت کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے پاک و ہند کے بلکہ ساری دنیا کے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ میں 21 جولائی 2018 صبح قرآن خوانی کی جائے اور حضور تاج الشریعہ کے سال ثواب کے لیے محفلیں کی جائے۔ اسی طرح تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جہاں جہاں دنیا بھر میں میرا پیغام پہنچے سب کے سب حضور تاج الشریعہ کو خوب ایصال ثواب کریں۔ اللہ کریم حضرت کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے اور حضرت کی اسلامی خدمات مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ امید ہے کہ تعزیتی پیغام دعوت اسلامی کے فیس بک جو پیج ہیں اس پر بھی یہ آ چکا ہوگا اور دیگر ذرائع سے بھی یہ پیغام مختلف جگہوں پر ہم نے کوشش کی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہی تقریباً 9:25 پر یہ مدنی چینل پر یہ پیغام نشر ہوا تھا اور ابھی یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ امید ہے کہ دنیا بھر میں اسلام بھائی تک پہنچے گا تاکہ کل خوب ان کے ایصال ثواب کی ترکیبیں کی جا سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہمارا جو سلسلہ ہے یہ ہے ولادت کے بعد یعنی پیدائش کے بعد، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد کے حوالے سے ہم نے یہ سلسلہ رکھا ہے۔ جیسے پچھلا جو ہمارا ہفتہ تھا جمعہ تھا، جمعے کو ہم نے سلسلہ کیا تھا وفات کے بعد، تو اس میں کافی سارے شرعی احکام بھی تھے جو بیان کیے گئے، اور آج ہم نے جو سلسلہ رکھا ولادت کے بعد۔ کئی گھروں میں ولادت متوقع ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ کروڑا وہ ہیں جن کی اب شادیاں ہونی ہیں، اور شادیاں ہونی ہیں تو پھر ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ولادت کے بعد کیا ہے۔ مختلف جگہوں پر مختلف رسومات ہوتی ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں، مگر شریعت اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کی کالز بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ کے اگر اس معاملے میں کوئی تجربات ہیں، مشورے ہیں، سوالات ہیں تو آپ اسے بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ مختلف فون نمبر ذرائع آپ کی مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے۔ اگر ہم اسٹارٹ لیتے ہیں تو ولادت سے پہلے کی تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ پھر یہ ٹاپک ہی الگ ہے، ولادت سے پہلے کا یہ پورا موضوع الگ ہے۔ لیکن اگر جیسے ولادت ہی سے ہم اٹھاتے ہیں تو جیسے ہی ولادت کا معاملہ ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا یا بچی پیدا ہو جاتی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو پیارا دور تھا، دور رسالت جس ہم کہتے ہیں، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ اسے پیارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجور اپنے دہن مبارک، اپنے منہ مبارک میں اسے چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، جسے تحنیک کہتے ہیں، اور یوں بچے کو لعاب دہن کی برکتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب اس سلسلے میں حدیثیں بھی ہیں، روایتیں موجود ہیں، لیکن چونکہ ایک ہمارا جو سلسلہ ہے اس کو ہم نے یہیں سے سٹارٹ لیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس معاملے میں کیا عمل تھا، تو پتہ چلا کہ یہ اپنے اولاد کے لیے اتنے مخلص تھے، میں یوں کہوں اتنے مخلص تھے اپنی اولاد کے لیے، اتنی اپنی اولاد کی انہیں آخرت پیاری تھی، اور ایسا اسلام و دین اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کو تعلق تھا کہ ان کی کوشش یہ تھی، ان کی چاہت یہ تھی کہ ہمارے بچے کے منہ میں جو سب سے پہلے غذا جائے وہ غذا اتنی برکت والی ہو اور وہ اس کے خون میں شامل ہو جائے تاکہ ہمارے بچے کو یہ برکتیں نصیب ہو جائیں۔ ایسا ہی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کی کیا ہی باتیں ہیں۔ بے شک۔ تو یہ برکت والا لعاب، برکت والے لکوڈ جب جسم کا ایک حصہ بن جائے گا تو انشاءاللہ پھر جسم کے اندر جو روحانیت ہے، باطن، ظاہر، تو الحمدللہ صحابہ کرام علیہ رضوان پھر آسمان ہدایت کے جو ستارے ہیں جی ہاں، وہ ایسے ہی نہیں ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت نے ان کو چمکا دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یوں لعاب دہن شریف جس بھی بچے خوش نصیب حقیقی مدنی منع جس کو بھی نصیب ہوا وہ یقیناً بہت ہی بابرکت ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ 10 سال انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گزارے ہیں، اور ان کی عمر کچھ اتنی ہی تھی جب یہ حضور کی خدمت میں آئے تھے، خدمت کر رہے تھے۔ تو انہی کا ایک واقعہ کہ ان کی والدہ ماجدہ نے اپنے نو مولود بیٹے کو ان کے ہاتھوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، اور نیت وہی کہ برکت حاصل کرنی ہے۔ اب یہ ابتدا میں نے آپ کو عرض کی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں جیسے کہ نارمل ہمارے سوسائٹی میں جو ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاسپٹل ہمارا کلچر ہے۔ ہر پہلے زمانے میں ہاسپٹل میں اتنا نہیں تھا، نہ یہ سارا اتنا بڑا نظام تھا، تو دائیوں کا ایک معاملہ تھا، اور بچے عموماً گھروں میں ان کی ولادتیں ہو جاتی تھی۔ لیکن ہم چلے کرنٹ سینیریو جو جنرل اس وقت حالات ہیں ہم اس پر اگر بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اس وقت ہاسپٹل میں ڈیلیوری کیس ہوتے ہیں۔ اب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نے ایک نارمل سچویشن پہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم گریجولی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دینی چاہیے، بچے کے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دینی چاہیے، اور یہ اذان دینا بھی آج الحمدللہ ہمارے معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں بالکل رائج ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی انتہائی بے نمازی اور انتہائی دین سے دور مسلمان کے گھر میں بھی اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی اپنے بچے کے کان میں اذان ضرور دلواتا ہے۔ یہ ایک تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، یعنی وہ اس کو شاید اذان سنے بھی ٹائم ہو گیا ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسپتال کا ایک شعبہ ہے، اور ہر اس طرح جو اسپتال ہوتے ہیں جو ڈیلیوری کا سلسلہ ہوتا ہے تو باقاعدہ ایک مولانا صاحب رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر۔ نہیں، اور غیر مسلموں کے اسپتال میں بھی جب آپ دیکھیں، غیر مسلموں کے اسپتال میں جب بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے، ایون کہ غیر مسلم جو اسٹاف ہے نا، غیر مسلم ڈاکٹرز جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ جب مسلمان کا بچہ پیدا ہوگا تو ان کی ایک اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ان کے یہاں بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ یہ بالکل پتا ہے ان کو، یہ میں آپ کو ایک سمجھے کہ یہ خوش آئند بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں اتنی بے عملیاں ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، مگر ایک یہ موضوع دوں گا کہ میں بچہ پیدا ہوتے ہی ایک اسلام و دین کی بہت بنیادی محبت ہمارے سامنے آتی ہے کہ تمام نہ اچھا اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، یار یہ کیا کر رہے ہو، تم مولانا ہو گئے ہو،
تو مذہبی ہو گئے. نہیں نہیں، بلکہ عام آدمی بھی ایک نبا کا شرابی کبابی ہوگا نا، اگر بچے کان میں اذان نہیں دی، بچے کان میں اذان نہیں دی، یعنی اتنا یہ اگر ایک نظر سے دیکھو تو بڑا خوبصورت میں آپ کے سامنے دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک ایسا چہرہ رکھ رہا ہوں کہ جس کو واقعی دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی. ماشاءاللہ. یہ عموماً ہمارے تو کمزوریاں یقیناً ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک خوبصورتی ہے جو ہمارے اسلام و دین کے اندر ایک خوبصورت طریقہ موجود ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، بہت پیاری سنت ہے. اور اس سے آپ کا بچہ بہت سارے شر و فتنوں سے بچتا ہے اور کئی بیماریوں سے اللہ کریم اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کی تفصیل ہے. میں تفصیلوں میں نہیں جا رہا، لیکن البتہ یہ ہے کہ ایک اذان دی جاتی ہے اور اقامت بھی کہی جاتی ہے، اور اس میں کوئی کمی رہ جائے نا تو یہ گھر والوں کو یہ مزہ نہیں آتا نا کہ یہ صحیح ہوا نہیں ہے نہیں ہے سارا. اس ہفتے کو تو وہ سوال ہوا تھا نا کہ سیدھے کان میں اذان دینی اور الٹے میں اقامت دینی ہے. اب وہ کسی کو ٹینشن ہوا ہوگا، اس نے بچے کو اٹھانے میں ترتیب نہیں بنتی ہے تو اس نے الٹے میں اذان دے دی، سیدھے میں اقامت دے دی. اب اس کو ٹینشن تھا کہ بھائی اب کیا ہوگا، تو وہ باقاعدہ سوال کیا امیر اہل سنت سے کہ بھائی یہ. اچھا، اس میں میں ایک مدنی پھول عرض کروں. میں نے امیر سنت کے ساتھ بچوں کے کان میں اذان دینے والے معاملات میں شرکت کی ہے. اس میں امیر سنت ایک بڑا خوبصورت آپ کی سیرت سے مدنی پھول میں بیان کروں گا کہ آپ جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، آپ کے بھی ماشاءاللہ پوتے پوتیاں اور نواسیاں بھی دنیا میں آئی ہیں، اللہ امیر سنت کی آل کو سلامت رکھے. تو یہ چند ایک دفعہ مجھے ساتھ جانے کا موقع ملا ہے، تو آپ ایک اہتمام کرتے ہیں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی چاہیے اور حاضرین کو بھی چاہیے کہ یہ اس پر غور کر لیں کہ جب آپ اذان و اقامت دیتے ہیں نا تو آپ اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے کے پاؤں قبلے کی طرف نہ ہو. یہ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں امیر سنت کہ آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیں گے تو بچے کے پاؤں یا تو یوں جا رہے ہوں گے یا پھر یوں جا رہے ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ فائدہ ہے. اگر آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے تو بچے کے پاؤں یا تو یوں جائیں گے یا یوں جائیں گے. بچے کے پاؤں بھی یوں نہیں جائیں گے کیونکہ یوں منہ سامنے رکھ کر بندہ اذان دیتا نہیں ہے. تو ایک یہ بھی احتیاط اور ایک پیارا مدنی پھول ہے، یہ بھی اپنے ذہن نشین رکھیے گا. تو سب سے پہلا جو ہمارے یہاں عموماً طریقہ کار ہے وہ اذان دینے کا ہے. بچے کو غسل دیا جاتا ہے، یوں تھوڑا صاف صفائی کی جاتی ہے اور سارے پروسیجر کر کے اس کو پھر ماں کے سپرد کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک پروسیجر ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے، پروسیجر تو میں نہیں کہوں گا، ہمارا ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ بچے کے منہ میں کوئی چیز ڈالی جائے تو اس کو تحنیک کے طور پر جیسے میں نے ابھی بیان کیا وہ ہے. اب ہمارے یہاں میں نے اس کی بنیادی بات آپ کے سامنے عرض کر دی کہ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت لینا ہے، تاکہ یہ اس کو کہتے ہیں اچھا فال لینا، نیک فال. نیک فال لینا یہ اچھی بات ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مواقع پر نیک فال لیا کرتے تھے. بدشگونی حرام ہے، اسلام و دین میں بدشگونی حرام ہے، لیکن نیک فال لینا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی مقامات پر ثابت ہے. کسی کا نام سنتے تھے اس سے نیک فال لیتے تھے، اور بھی بہت سارے ایسے واقع ہیں جسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیک فال لیا کرتے تھے. تو اب ہمارے یہاں اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سوسائٹی کی طرف آتے ہیں، معاشرے کی طرف آتے ہیں. مثالی معاشرہ ہے ہمارے سلسلے کا نام. اب ہمارا مثالی معاشرہ ہے تو اس میں بچے کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو تحنیک دلانا چاہتے ہیں کہ کوئی اس کے منہ میں اپنا جوتا ڈالے، ہمارے یہاں جیسے ہم کہتے ہیں، تو اب اس کا ہے یہ نیک ڈالے. اور ہمارے یہاں نیک ڈالنے والا رجحان مدنی ماحول میں تو میں دیکھتا ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یا اس طرح دیگر عاشقان رسول کا کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ اپنے پیر صاحب یا امام صاحب یا اس طرح مطلب کہ کوئی بزرگ کے پاس بچے کو لے جائیں گے یا اس سے شہد لے لیں گے، اسے کھجور لے لیں گے، کوئی سی میٹھی چیز لے لیں گے کہ ہم اپنے بچے کے منہ میں ان کا مطلب کہ منہ والا ڈالیں گے، اس سے یہ نیک فال لیتے ہیں. مگر جرنلی طور پر کیونکہ اذان تک تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ ایک اچھا نظام چل رہا ہے، لیکن آگے پھوپھی
खाला, बहन, ये आती है कि अब ये इसमें जिद चढ़ती है ना, घुट्टी कौन देगा। हाँ, इसको गुट्टी कहते हैं। अब इसमें ना जिद चढ़ती है, और ये भी गोया कि जैसे कि एक बहुत बड़ा एजाज है कि मतलब कि फूफी जो एक टाइम की नमाजी नहीं है, बेपर्दा है, और वो आंटी है जो फुल घटने की घंटी है, उससे जनाब ये डलवानी है गुट्टी, नहीं डलवाएंगे तो ये नाराज हो जाएगी। बहन बोलेगी मैं, बहन आता क्या है, मगर नहीं मैं, तो खाला बोलेगी मैं रह गई। अच्छा, वो माँ तो बेचारी बिस्तर पर है, उसको तो पता भी कुछ नहीं होता होगा घड़ा किसने ने क्या करा, वो माँ को टेंशन होता है, पता क्यों नहीं होगा, वो तो टेंशन होता है कि इसको ही कराना है, फूफी से ही कराना है। बहन आएगी तो क्या तू रहने दे, अभी उसकी फूफी आएगी वो करेगी, वरना वही। ऐसा नहीं होता होगा, ये बेचारी को पता है कुछ नहीं होता होगा। नहीं, ये सबसे बड़ा टेंशन ये है कि वो आए कि नहीं, सास या जो भी इनका एडवांस में जो बुकिंग होती होगी, बुकिंग होगी, बिल्कुल बिल्कुल बुकिंग होगी। बल्कि तो टेंशन वो जैसे ही अब ये प्रोसेस अगर अल्लाह की रहमत से हो गया तो अब उनका इंतजार होता है जिनको आना है, क्योंकि उमूमन हमारे यहाँ खासकर पाकिस्तान में कई बिरादरियों में ये भी होता है कि पहली जो डिलीवरी है ये उमूमन माँ के घर पे होती है। तो माँ के घर हुई तो वो तो सारा घर माँ ने सारा संभाल लिया, लेकिन अब डिलीवरी हो गई तो अब ससुराल ने आना है, तो अब वो जो टीम ने आना ना, तो उस टीम का सारा जो है ना वो हिसाब किताब चलेगा। तो आपने कहा पहली डिलीवरी, ये होता होगा बाकी किसी के यहाँ तो वो जितनी भी है सारे माँ के घर पर है। यानी माँ के घर से मुराद ये बेचारे थोड़ा एहतियात फरमा गए, माँ के घर से मुराद है कि जितना खर्चा है ना ये ससुर ये मेके वालों पर है। ये भी मेरे ख्याल में मेजॉरिटी ऐसा शायद नहीं है, जहाँ है उनका कह रहा हूँ। मैं इनको जानता हूँ जो नहीं लेते, जिन्होंने नहीं किया, मतलब मेरी दोनों तरफ से मेरा तारुफ है, मैं दोनों तारुफ को जानता हूँ कि एक वो साइड है कि मतलब कि बेटी के माँ बाप चाहते थे कि हम करें मगर वो उन्होंने नहीं करने दिया, और एक तरफ वो है कि बेटी वालों की पोजीशन नहीं है मगर सामने वालों का मुतालबा ये है कि अस्पताल भी ऐसी होगी और करोगे भी तुम। हाँ, ये मतलब कि दोनों तरफ से मार पड़ती है। नहीं, जनरली इसका तो फर्स्ट का तो बहुत ज्यादा इसका रुझान है, लेकिन हर कौम में नहीं होता होगा। जमील भाई सही कह रहे हैं, हर कौम में नहीं होता होगा। जिसको आप जानते हो उसमें होता होगा, जिनको जानते नहीं होता होगा। मैं दोनों को जानता हूँ। बास बिरादरियों में ऐसे ही जो आप फरमा रहे हैं कि फर्स्ट डिलीवरी इसी तरह होगी, लेकिन एक तादाद जिनको मैं देख रहा हूँ हमारे मोहल्ले इलाके और उस तरह उस जगह ऐसा नहीं है, उसमें ये होता है कि शोहर ही पहली हो या आखिरी हो तो शोहर ही को बाप ही को एहतिमाम करना ना। दोनों हम दोनों मेमन कम्युनिटी के हैं, और हमारी मेमन कम्युनिटी में ना हुजूर ये कह सकते हैं कि शायद लड़की की साइड है ना इस मामले में मजलूम है, इस पे लोड ज्यादा है, इस पर लोड ज्यादा है। और एक तबका ऐसा है हमारे मुसलमान कम्युनिटी, स्पेशली पाकिस्तान में कम्युनिटी ऐसी है, जहन में नाम आ नहीं रहा है, उनमें लड़के वालों पर लोड ज्यादा है, उन पर वजन ज्यादा है। लेकिन हम चूंकि मैं मेमन कम्युनिटी का हूँ, और स्पेशली मतलब मेरी कम्युनिटी बाटवा कम्युनिटी है, जो हमारे मेमन कम्युनिटी में ज्यादा इस मामले में वो शिद्दत पसंद है इसमें कि इसमें खराजात लड़की वालों पर ज्यादा पड़ते हैं। जो मतलब सामान और ये नहीं, मतलब मैं इनको ही पता है, जैसे मैं मेरी बाटवा मेरी कास्ट है, अमील सुन्नत की कुतियाना कास्ट है। तो इस तरह जैसे हमारे दोहरा जी अलग है, दोहरा और ये वंथली और ये बहुत सारी मेमन हमारे यहाँ कास्टें होती हैं, तो हमारे यहाँ बाटवे में ये ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बच्चे की डिलीवरी होगी तो पैदाइश के बाद जो मतलब ये तहनीक में या ये गुट्टी में अगर 19-20 हो गया और ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे कि ये क्या, या जिसका मतलब कि नाम रजिस्टर्ड हो गया होगा वो नाराज हो जाएगा। उसके बाद फिर ये एक्सपेंसिस इश्यूज भी आते हैं। उसके बाद फिर मसला ये कि बेटा पैदा हुआ तो अब लड़के की जो माँ है इसको क्या मिला, लड़के की जो बहन है इसको क्या मिला। अच्छा, वो जो साहब हैं जो अभी डैडी बन गए, अबू बन गए, वालिद साहब बन गए, पप्पा बन गए, ये जो बन गए इन साहब को मतलब कि क्या दिया ससुर साहब ने बेटे मतलब बेटी के बाप ने, कि इनको मतलब कि भी कुछ मिला कि नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चे की विलादत के बाद होती हैं। आप समझिए कि हॉस्पिटल का बिल और हॉस्पिटल के बिल के बाद इन तमाम मेहमानों के लिए वो दावत
کھلانا پلانا ہاسپٹل کے اندر اور بعضوں کو تحفے تیار کر کے رکھنے، یعنی یوں سمجھو کہ ادھر بچی اپنی ڈیلیوری کے مراحل سے گزر رہی ہے. اور دوسرا مفتی صاحب پرابلم یہ ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ جو سنی ہوئی باتیں ہیں اور ڈاکٹروں نے انڈوز کیا ہے، میڈیکل کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ڈاکٹرز، انہوں نے میری اس بات کو بھی انڈوز کیا ہے کہ جہاں آپریشن نہیں ہوتا وہاں بھی آپریشن کر دیا جاتا ہے ڈیلیوری کے اندر. تب ظاہر ہے کہ آج ابھی بغیر آپریشن کے غالباً 5-7-10 ہزار روپے میں، اس کا زیادہ ہو گیا 15-20 ہزار روپے میں چلو مطلب کہ آدمی وہ فارغ ہو جاتا ہوگا. لیکن آپریشن ہونا تو پھر 50,000 سے اوپر کہانی نکل جاتی ہے کئی جگہ پر لاکھ 1.5 لاکھ بھی جیسی ہاسپٹل نکل جاتی ہے. اب وہ بھی اچھا، اب یہ اگر مثال کے طور پر جان بوجھ کر ڈاکٹر نے نہیں بھی کیا، ہر ڈاکٹر جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوگا، بعض اوقات ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ جان بوجھ کر کرے یا انجانے میں کرے. آپریشن کے جو ایکسپینسز ہیں وہ آٹومیٹیکلی 50-60-70 ہزار روپے بڑھ جاتے ہیں، اس کے میڈیسن کے سارے. اب یہ بھی لڑکی کا جو گھر والے ہیں وہ دیں گے، یہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر ان کے تحفے تحائف یہ سب ہو جائے گا. پھر یہ جو لینا دینا شروع ہو جاتا ہے. ابھی تو بچے کی تربیت کی تو باری آئی کوئی نہیں ہے، ابھی تو وہ ماں باپ کا پر ویسے ہی ٹینشن ہے. کبھی تو ڈیلیوری کو بھی 1 مہینہ باقی ہے کہ وہ اس کے پہلے میں آج ہمیں نہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے جمع کر کے رکھنے ہیں کہ بچی کی. مجھے میں جانتا ہوں حضور، میرا واسطہ ہے ان لوگوں سے، مطلب میں رابطے میں رہا ہوں ان لوگوں کے، مطلب ان کے پاس ٹینشن ہوتا ہے. جیسا نہیں ابھی بقرہ عید آ رہی ہے تو لوگوں کو ٹینشن ہوگا جانور خریدنا، پیسے جمع کرو. یہ جو بجٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو ایک بجٹ کے ساتھ چلتے ہیں، ایک لمیٹڈ جن کی آمدنی ہوتی ہے، رمضان شریف سے پہلے ہی ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں یہ اخراجات، عید کے دنوں میں یہ اخراجات. اب وہ پہلے سے ان کو 3 مہینے پہلے سے ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ جیسے بقرہ عید آئے گی تو ہمیں یہ جانور لینا ہے، پھر اس کی کٹائی کے پیسے یہ سارے مطلب لینا، پھر ان دنوں میں وہ سسرال میں سارے تحفے تحائف دینے ہی الگ ہے. تو یہ بڑا مطلب کہ اخراجات، یعنی یہ ایکسپینسو سوسائٹی بن گئی ہے، اخراجات کی معاشرہ بن گیا ہے، جس میں اتنے رسمی طور پر اخراجات ہو جائیں. وہ معاشرہ مثالی معاشرہ کیسے بنے گا یار؟ یعنی آپ ہماری ثوابت پر چھوڑ دیں، ان کی ثوابت پر چھوڑ دیں. ان کو پرتا کھاتا ہوگا، وارے آتا ہوگا، سمجھ میں آتا ہوگا تو بسکٹ کھلا دیں گے، رسگلہ کھلا دیں گے، مٹھائی کھلا دیں گے، بوتل پلا دیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، خالی مبارکباد لے لیں گے. ان کے اوپر چھوڑ دیں. نہ ہونے کی صورت میں بچہ پیدا ہوا ٹینشن، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. بچے کی پیدائش کے بعد جھگڑے ہو جاتے ہیں خاندانوں کے اندر. پہلی ڈیلیوری میں جھگڑے ہو گئے اور لڑکی وہ بچہ لے کے بیچاری گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، کیا ہو گیا بھائی جناب، وہ دونوں میں وہ لڑائی ہو گئی. دیکھنے نہیں آئے، دیکھنے تک نہیں آتے حضور. لڑکا بھی دیکھنے نہیں جائے گا وہاں، لڑکی بولے گی کہ یہ ہو گیا تو بولے گا تیری ماں نے یوں بولا، تیرے باپ نے یوں بولا. پہلے فون کر کے کیوں نہیں کہا تم ہسپتال جا رہے ہو، کچھ بولنا ہے؟ ہاں یہ بھی ہاں، یہ ایمرجنسی بول کر کیوں نہیں آئی؟ اب کچھ بولا ایمرجنسی بول کر آئے گی. کچھ ایمرجنسی ہوگی تو پہلے تمہارے کان میں ہوا مار دی جائے گی کہ جناب ایمرجنسی آنے والی ہے. اور بھائی تو آپ ابا جانو ہونے والے، آپ کو خبر گیری رکھنی چاہیے تھی. جو بھی ہے یار، یہ کوئی کیسز تھوڑی ہے جس سے بندہ ناراض ہوگا. یہ پرابلم کے موقع ہے، ایک بیٹا یا بیٹی، آپ خوشیوں کے موقع کی بات کرتے ہو. میں تو ایسا مجھے ذہن بنا ہے، بعض ایسے ہیں جو لڑنے کا موقع، ناراضی کا موقع، شکایت کا موقع، شکوا کا موقع، جیسے کہ ان کو بیٹھنا تاک میں کوئی شکوا کا موقع ملے. بہت دن ہو گئے کسی سے شکوا نہیں کیا، کسی سے ناراض نہیں ہوا، کسی سے لڑا جھگڑا نہیں ہو، کوئی خاندان میں سے کوئی پھوٹ نہیں پڑی آج میری وجہ سے. اس کو جیسے نیند نہیں آ رہی ہوتی نا کہ میں پھوٹ ڈالوں، میں لڑائی کروں، میں جھگڑا کروں، اور پھر غیبتیں ہوں، چگلیاں ہوں، تہمتیں ہوں، اور جو اس کی روح کو جو تسکین مل رہی ہوگی نا اسے، اوئے 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 اوئے، اس کی تو گویا کہ جیسے کہ مطلب کہ مزے لگے بدقسمتی کے ساتھ. یہ ہمارے یہ لوگ ہیں. بچہ پیدا کیا ہوا ہے، جھگڑے شروع ہو گئے. میں نہیں کہتا ہر جگہ ہو رہا ہے، مگر سننے دیکھنے والوں میں سے ایک تعداد ہوگی جو انشاءاللہ ہمارے ان باتوں کو انڈوز کرے گی. ہم چونکہ مثالی معاشرہ ہمارے سلسلے کا نام ہے، اس لیے ہم یہ باتیں بھی بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ان باتوں کو لیں کہ ہمیں یہ جھگڑے نہیں کرنے. یہ کوئی جھگڑوں کا، لڑائی کا، ناراضگی کا کوئی موقع ہی کوئی نہیں ہے یار. یہ کوئی موقع ہوتا ہے لڑائی، پتہ کوئی جھگڑے کا کوئی تک تو بنے یار. وہ بھی کوئی شریعت جس کی اجازت دے گی نا. یہاں تو ہر چیز میں جھگڑا کرنا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر میں چھوٹی موٹی دعوت رکھنی ہے. اب مفتی صاحب دعوت رکھنی ہے، دعوت رکھنی ہے. اب دعوت رکھنی ہے تو میرے کو مطلب میں حاجی امین کو بلانا چاہ رہا ہوں. حاجی امین آپ اور آپ کی فیملی آ جانا، ٹھیک ہے. تو اب آپ بولو کہ یار یہ میرے کو کیوں نہیں بلایا،
اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش ناظرین سمجھنے کی کوشش کریں. بھائی میں نے حاجی امین کو کیوں بلایا, مفتی صاحب کو کیوں نہیں بلایا؟ اب میرے سے پوچھو بھی تو صحیح نا کہ بھائی حاجی امین کو تم سے بہت محبت ہے, نہیں تم نے مطلب ہم کو بلایا نہیں, ایسا نہیں بولو. آپ مجھے پوچھو بھائی حاجی امین کو آپ نے کیوں بلایا, میں بولو حاجی امین کو اس لیے بلایا یہ حج پہ جا رہے ہیں. اب ہمارے گھر میں نہیں, میں ایسے ہی حاجی امین واقعی میں آپ کو بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ جا رہے ہیں, اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے, لیکن میں آپ کو بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر میں آج حاجی امین کو نہیں بلاتا, میرے گھر پہ یہ کچھ نہ کچھ تو لوگ آ رہے ہیں, اب مجھے ان کو بلانا تو ہے. مثال دے رہا ہوں, اب میں کل یا پرسوں ان کو بلاؤں اور میں اپنے گھر والوں کو بولوں ان کے لیے ڈبل پکاؤ, الگ پکاؤ, 2 دعوتیں کرو, تو میں ایک ہی دعوت میں اگر میں ان کو نپٹا رہا ہوں کہ گھر والے پکا رہے ہیں اور ایک ہی پکانے کے ساتھ اگر میں ان کو بھی نپٹا لیتا ہوں اور میرے ایک خرچے کے اندر نکل جاتا ہے, یہ اب 2 آدمی آ کر کتنا کھا لیں گے, اور ہم اگلے دن کیوں اپنے لیے ایک ٹینشن یا 2 دن کے بعد کا ٹینشن لیں. تو آپ مجھے کیوں نہیں اجازت دے دیتے کہ بھائی میں جس کو بلانا چاہوں بلاؤں, جس کو نہیں بلانا چاہوں نہیں بلاؤں. اچھا اب میں نے دونوں کو بلایا, فور ایگزامپل دونوں بھائی ہیں یا دونوں ایک اچھے دوست ہیں اور ہم سب کی ایک ہی جیسی کی ترکیب ہے, اب دونوں کو بلایا. اب چونکہ ان کے گھر والے بھی تو بولے میرے گھر والوں کو کیوں نہیں بلایا, آپ کو کچھ بولنا ہے, میرے گھر والے کیوں نہیں بلائے, میرے گھر والے تم کو اچھے نہیں لیتے. ارے بھائی ان کے گھر والوں کو اس لیے بلایا کہ ان کے گھر والے یہ مدینے جا رہے ہیں یار, پوری فیملی مدینے جا رہی ہے, گھر میں بیوی مطلب کہ دونوں مدینے جا رہے ہیں, تو اس نے ان کو بلایا. تو یار آپ یہ کوئی لڑائی بنتی ہے یہ بتاؤ یار. چلو کوئی وجہ نہیں تھی, نہ وہ حج پہ جا رہا ہے, نہ مدینے جا رہے, نہ عمرہ کر رہے, نہ کچھ بھی وجہ نہیں تھی, بس ایسے ہی دل کرا میں نے ان کو فیملی سمیت بلا لیا, اور کو بغیر فیملی کے بلا لیا. کیا میں نے کوئی آپ کی شرعی حق تلفی کی ہے؟ نہیں. تو پھر آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ بھائی ناراض ہونے کا کوئی ہاتھ پیر تو, اب بچہ پیدا ہوا یہ دعوت کرے, اب دعوت کری تو اس پہ لڑائی. یا یقین مانو یہ بچہ پیدا ہوا ابھی تو ابھی بالکل ٹائم ہے ڈیلیوری کا, وہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا. یہ بچہ بھی بڑا ہونے کے بعد دیکھتا ہے کہ یار اب تک لڑ رہے ہو, کال لے لیتے پھر آپ کی باتیں لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیاء سے محمد شاہد اتاری عرض کر رہا ہوں. ایک سوال تھا نگرانی شورا کی بارگاہ میں کہ بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے اسے نہلانے سے پہلے دینی چاہیے, غسل سے پہلے دینی چاہیے یا بعد میں دینی چاہیے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے سلسلے کا انداز ایسا رکھا, ہمیں بالکل اس کی امید ہے کہ شرعی سوالات آئیں گے, اور ہم نے بالکل اپنی تیاری پوری رکھی ہے نا, مفتی صاحب کو لا کر بٹھایا. جی مفتی صاحب. دیکھیں جب دنیا میں کوئی بھی بچہ نو مولود آتا ہے تو کچھ علائشیں اس کے جسم پہ ہوتی ہیں. تو یہ بالکل بنیادی بات ہے کہ پہلے بچے کو غسل دیا جائے گا, نہلایا جائے گا, اچھا لباس اس کو پہنایا جائے گا, اس کے بعد میں پھر اس کے کان میں اذان دی جائے گی. اچھا اچھے لباس سے یاد آیا, جو میں نے دیا تھا وہ کیوں نہیں پہنایا؟ حاجی امین غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل, بلکہ میں آپ کی میں نے پنک دیا تھا, پنک. اچھا 2 دیے تھے. اچھا ایک پنک دیا تھا اور ایک دیا تھا وہ فروزی ٹائپ کا نا. لڑکی ہو تو پنک پہنانا, نہیں لڑکا ہو تو فروزی پہنانا. اچھا اندر میں دونوں دے دیے. اب جس نے پہنایا اس نے فروزی پہنا دیا پنک کی جگہ پر, نہیں اس کو نہیں پتا چلا بھائی اندر جو بھی عملہ تھا. ٹھیک ہے نا, ماں تو نہیں نا پہنے گی اس کو پنک نے فروزی سب اتنا, وہ اندر سے سارا پیکنگ ویکنگ ہو کے سیٹ ہو کر آ گیا. اب اس پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا. لڑکا ہوا, میں نے کہا تھا نا پنک نہیں پہنانا, میں جا رہا ہوں, لے بھائی اب کچھ بولنا ہے, تربوجے سموہ لے کے چلا گیا. ایسی یہ نہ کرے مدنی چینل کے ناظرین پیارے, ایسا نہیں کرو. میں بہت شارٹ بات کروں, ناراض نہیں ہوا کرو. آپ کا تو عجیب نیٹ ورک ہے, تھوڑی تھوڑی دیر میں سگنل چلا جاتا ہے. ناراض ہو گئے, ناراض ہو گئے, یہ ناراض ہو گئے, وہ ناراض ہو گئے, یہ ناراض, وہ خراب, یہ خراب. کیوں خراب لگ جاتا آپ لوگوں کو بھائی؟ کوئی خراب لگنے کی کوئی شرعی وجہ ہوتی ہے یار, برا لگنے کی کوئی شرعی وجہ ہوتی ہے. پھر اسپتال کے اپنے اصول ہوتے ہیں, ٹائمنگز ہوتے ہیں. اب مثال 6 بجے تک کی ٹائمنگ ہے, بعض اسپتال بہت اسٹرک ہوتے ہیں, بعد میں الاؤ نہیں کرتے. اب وہ داماد کو روک لیا نیچے. اچھا پھر ہمارے یہاں بھی نا پوری فوج آتی ہے, تو فوج نے آنا ہے تو پھر وہ اب تاتا بندھا ہوا ہے. تو ایک جگہ مطلب پتہ چلا تھا کہ وہ چوکیدار کہنے لگا یار آپ کے خاندان میں بچے ہیں کتنے؟
آئے جا رہے ہیں. ارے بھائی آپ لوگ ہو کتنے بچے پیدا ہوئے اسپتال میں؟ تو کہا ایک ہی ہے. تو کوئی ایک کو دیکھنے کے لیے وہ 60-70 تو آ گئے آپ لوگ. تو کتنے استقبال کر رہے ہیں نا. تو وہ ایک ہوتا ہے کہ ایک ڈسپلن بھی ہوتا ہے. اچھا پھر اگر اس میں کسی کو بھی روک لیا نا تو سب سے بڑا جو ٹینشن ہے نا وہ جو اسپتال میں لیٹی ہوئی ہے نا اس کو ہوتا ہے. اس کو یہ بھی صحیح بولا. کوئی داماد رک گیا. اب داماد کو چاہیے تھا نا کہ بورڈ لگا کر آتا میں داماد ہوں. چوکیدار کا بتایا تھا. اچھا چوکیدار بھی چوکیدار ہوتا ہے تو بھائی میں کیا کروں. وہ یہ بھی مسئلہ ہو جاتا. اچھا وہ سسر رک گیا, ساس رک گئی. اچھا وہ نند کے بچے روک لیے تو نند کے بچے تو نند لڑے گی میرے بچہ تو اسپتال ہم نے تھوڑی بنایا یار. اب اسپتال کے اصول ہے. آپ کے بھی بچے پیدا ہوا تھے تبھی کتنے بچے رکے تھے نیچے. تو یہ نا ولادت کے ساتھ ہی جیسا کہتے تھے خوشی یہ خوشی ہے. اچھا پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری بات سمجھیں. بعض اوقات برا لگا ہوتا ہے بہت. میں آپ کو ایک حکمت کی اور خوبصورت سی بات بتانے جا رہا ہوں. واقعی برا لگا ہے, اس کا خوشی کا موقع ہے. کیا بات. آپ کو برا لگا ہے, آپ کو دعوت میں آپ کو کوئی انداز صحیح نہیں ملا, جو بھی, چلو آپ کو اچھی بات یا بری بات, آپ کو برا لگ گیا. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, میری ریکویسٹ ہے تمام اسلامی بھائیوں سے, اسلامی بہنوں سے, جو بھی مطلب دیکھ اور سن رہے ہیں, اس کی خوشی کا موقع ہے. آپ کو برا لگا ہے نا, ابھی کچھ نہیں بولو, نہ بولیں یار. ابھی بولنے سے آپ کا وہ برا لگنا صحیح نہیں ہو جائے گا, وہ چیز ریورس نہیں ہو جائے گی. یہ کوئی فلم نہیں ہے جو اس کو آپ ریوائنڈ کر لو گے, چلو ٹھیک ہے اب دوبارہ گاڑی گھر سے لے کر جاؤ, پھر اسپتال میں داخل ہونا, ہم دوبارہ نئے سرے سے آپ کو استقبال کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. اوکے. اب آپ ناراض ہو کر کیوں, ایک چیز آپ کو بری لگی ہے اور آپ کے مزاج میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو آپ اپنی خرابی کو اس کی خوشیوں پر کیوں ڈال رہے ہیں. اب ضبط کر جائیں, مسکرا کر مل لیں اور مبارکباد دے دیں, ایک وقت نکال دینا. پھر اگر اللہ نہ کرے موقع ملتا ہو اور واقعی شریعت اجازت دیتی ہو تو پھر آپ بھلے اس سے وہ بات اگر کرنا چاہیں وہ بھی سافٹ انداز سے کر لیں تو ٹھیک ہے. ورنہ میرا اپنا تجربے کی بات کروں کہ 1-2 دن یا 2-5-6 دن گزر جاتے ہیں نا, وہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. یعنی جب چوٹ لگتی ہے نا ٹھا کر کے تو درد بہت زیادہ ہوتا تھا, مگر اگر آپ ضبط کر لیں گے نا تو آہستہ آہستہ درد کم ہو جاتا ہے. اس وقت ہی چیخنا چلانا نہ شروع کر دیں. تو کوئی بھی ایسے اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, مرد و عورت, جو بھی آپ دیکھو سن رہے ہیں, چاہے وہ شادی کا موقع ہو, ڈیلیوری کا کیس ہو, بچے کی ولادت کا ہو, یا جو بھی مطلب گھر میں خوشیوں کا ٹائم ہے. اب تو حج کے دنوں میں بھی دیکھو, اب تو مفتی صاحب حج کا سیزن ہے, اس میں بھی وہی معاملہ, اس میں بھی یہی اسی طرح ہے یار کہ یہ حج پر ہوا اور یہ مسئلہ. اب یہ کیا, یہ دعوتیں, یہ حج پہ بھی دعوتیں شروع ہو جائیں گی. ہوتا اپنے آج سلسلہ کا نام بھی دعوت کے بعد رکھ لیتے, کوئی ایک سلسلہ دعوت کی اس کے بعد گئے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے گھر ہیں مفتی صاحب جو اپنے گھر میں دعوت نہیں رکھتے. بالکل آزمائش. they can afford very well, مگر صرف نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں جھگڑا ہوگا کہ اس کو بلائیں گے, اس کو بلائیں گے, اس کو بلائیں گے, اس کو نہیں بلائیں گے, اس کو بلائیں گے. کیونکہ یہ عجیب خاندان کی کھچڑی ہے, جو بالکل عجیب کھچڑی, عجیب سوچ کے لوگ ہیں. بعضوں کی پرورش ہی لگتا ہے اسی طرح کی ہوئی ہے کہ ان کے ماں باپ لڑتے تھے, آج یہ بھی لڑ رہے ہیں. کوئی اتنی نیرو مینٹلٹی یار, کس طرح معاشرے میں آپ جئیں گے, کس طرح لوگوں میں آپ لوگوں کو, مطلب آپ جیسا میں ماشاءاللہ اتنے اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہیں, آپ کیا اس طرح ناراضگی والا مزاج لے کر کے آپ نیکی کی دعوت دے سکتے, تبلیغ دین کر سکتے, جو گھر میں, خاندان میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, محلے داروں میں, پڑوسیوں میں بلا وجہ شرعی اپنی انا کے لیے, صرف اپنی خود ساختہ عزت تو پانے کے لیے جو ناراض ہوتا رہے, کیا وہ کبھی تبلیغ کر سکتا ہے؟ وہ نیکی کی دعوت دے سکے گا؟ اس کی کوئی عزت ہوگی؟ عزت مانگنے سے نہیں لی جاتی, کردار ایسا ہے کہ لوگ عزت بڑھ کر آپ کو دیں, لوگ عزت بڑھ کر آپ کو دیں. یار ایسا نہیں ہوتا. مطلب اس وجہ سے لوگ دعوتیں نہیں رکھ پاتے, میرے کو نہیں بلایا. ارے بھائی نہیں بلایا اس کو پھر کیوں, اچھا یہ میرے کو نہیں بلایا نا, یہ ایشو پتہ کب آئے گا, اس کو کیوں بلایا, کہ اس کو بلایا تو میرا ہونا بہت ضروری تھا. اب کچھ بولنا ہے, اس کا ہونا بہت ضروری تھا, یہ ڈاکٹر ہے, اس کا ہونا بہت ضروری تھا. ارے بھائی نہیں تھا آپ کا ہونا ضروری, آپ نہیں ہیں ایسا. مطلب نہ بلانے والے پر ناراض ہونے کے بجائے, دیکھیں میں بہت کام کی بات کرنے جا رہا ہوں, بہت کام کی بات کرنے جا رہا ہوں, جو ناراض ہو رہے ہیں نا ان کو میں کہہ رہا ہوں, اس کے نہ بلانے پر ناراض ہونے کے بجائے
آپ اس بات پر غور کریں کہ مجھے میں ایسا کیا ہے جو مجھے بلایا نہیں گیا. اپنی خامی دیکھیں. نہیں ہے یار، بعضوں کا مزاج نہیں ہوتا، جس کو دعوت خراب کرنی ہے اس کو بلا لے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ. بعض تو داماد اتنے عجیب ہوتے ہیں. اچھا بعض کا سسرال والے عجیب ہوتے ہیں، ساس عجیب ہوتی ہے. یعنی اگر یہ ہسپتال میں آ جائے نا حاجی امین، شاید آپ کو تو اس کا مطلب کہ وہ کیسز آئے ہوئے ہوں گے مفتی صاحب. ہسپتال میں یقین مانیں لڑکی کے ماں باپ پر جو ٹینشن ہوتا ہے نا، یہ ان سسرال والوں کے آنے کا ہوتا ہے. اس کی نند کو کچھ رہ نہ جاوے، ڈبہ بابا نہ رہ جاوے، 2 ڈبے اس کو دینے، 3 ڈبے اس کو دینے، 4 ڈبے اس کو دینے. پھر ایک الگ سے مطلب کہ 2 درجن کا ڈبہ الگ تھیلی میں رکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے خاندان والوں کے لیے لے جانا. بیکری کھول کر رکھی تھی لڑکی والوں نے نا. اور یہ جو پیدا ہوا ہے نا، اس کے نام پر رسگلے اور چمچم بٹیں گے. خوب شوگر بڑھاؤ، بیچا پیدا ہوا ہے. عجیب نظام ہے یار. نہ 2 ڈبے دیے، اب کچھ بول رہا ہے، 2 ڈبے دیے، 4 ڈبے دیے، بس کچھ دینا تھا، بوتل خالی پلائی اور کچھ کھلایا نہیں. یہ بچے کی پیدا ہونے پر یہ ہسپتال میں تماشے نہیں ہوتے تو آپ بتاؤ. اب آپ بتاؤ، میں جو اتنی باتیں کہہ رہا ہوں اور ایک چوبنے والے انداز میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، چوبنے والے انداز میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو بات میری اس لیے چبھ رہی ہوگی کہ آپ ایسا کرتے ہوگے. جس کو میری بات چبھ رہی ہوگی نا، وہ چونکہ ایسا کرتا ہوگا تو اس کو چبھ رہی ہے. آپ کو میرے کہنے سے چبھ رہا ہے. جب آپ نے یہ حرکت ہسپتال میں کی تھی تو ان کے خاندان والوں کو آپ کی حرکت نہیں چبھی تھی؟ نہ کریں، اچھے ہو جائیں. میں جانتا ہوں لوگوں کو یار، بہت اچھے لوگ ہیں. اصل میں یہی ہوتا ہے اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہ بھی میں اچھے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اسپتالوں میں، دعوتوں میں اچھے لوگ ہیں. خوشی غمی میں یہ مطلب آپ کا نہ صرف مالی بلکہ ماشاءاللہ خدمت اور اپنی شرکت کے ذریعے آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرتے اور آپ کے غموں کو بانٹتے ہیں. ایسے لوگ ہیں خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، سسرالوں میں بھی ہیں. مگر وہ اچھے لوگوں کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ اچھے لوگ ہر جگہ عطا فرما دے. آمین. نہیں، یہ واقعی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک برکت محسوس ہوتی ہے معاشرے میں، کہ ظاہر ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہی یہ خاندانی معاملات اور جیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے مارکیٹوں میں بھی، اور پھر جن سے ہمارا تعلق رہتا ہے، چاہے کاروباری یا جس حوالے سے بھی ہو، تو لوگ جیسے ہم جیسوں کو ملتے ہیں تو دعا کرانا. بچی کی شادی ہوئی تھی تو آج کل گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کے یہاں ڈیلیوری ہے تو یہی مسئلہ ہے. تو یہ اس قسم کے جو معاملات پتہ چلتے ہیں نا، تو اس سے اور زیادہ فیلنگز ہوتی ہے. اور یہ سے نگران شورا نے فرمایا کہ آپ کو برا لگا ہے لیکن آپ نے اس کی خوشی میں کوئی خلل نہ ہو، آپ نے اس انداز کو اپنا لیا نا، تو اس کا وہ ایونٹ تو نکل جائے گا، لیکن جب اس کو پتہ چلے گا نا تو اس کے دل میں آپ کی اور زیادہ اہمیت بڑھے گی. اور یہ معاشرے کو بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. اللہ کرے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مثالی معاشرہ، اور اس میں موضوع ہے پیدائش کے بعد. نگران شورا ماشاءاللہ زبردست مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے تو یہ کیا سنت مبارکہ ہے؟ اور اگر اذان نہ دی جا سکے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، اس کے بچے کی ولادت ہوئی اور اس کی خواہش ہے کہ فلاں اسلامی بھائی یا فلاں امام صاحب سے جو ہے نا اذان دلوائیں گے، اور اس طرح تاخیر ہوتی ہے، تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائے، ایسا کرنا کیسا؟ اللہ کریم آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. اذان دینا یہ سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو نواسے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اذان، ان کے کانوں میں اذان دی. اور یہ سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی بالفرض ایسی گہما گہمی میں اور ایمرجنسی کیفیت میں وہ اذان نہیں دے پایا، بس اوقات بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، اب اس میں 2-1 دن بھی لگ جاتے ہیں. تو اگر اذان فوری طور پہ نہیں دی گئی تو جب بھی موقع ملتا ہے تو عام طور پہ وینٹیلیٹر پہ بھی اگر بچہ ہے تو وہ مدر فیڈ کے لیے یا کسی بھی اعتبار سے اس کو
پہنچایا جاتا ہے تو اس موقع پر بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ اب اس میں اگر ایک دن کا، آدھے دن کا، کچھ گھنٹوں کا بھی اگر وقفہ ہو گیا تو حرج نہیں ہے، جیسا موقع ہو اور جیسا ایک موقع ملے اذان دینے کا تو بلا تاخیر اذان بچے کے کان میں پہنچائی۔ شاید وینٹیلیٹر نہیں ہوتا، کوئی انکیو کر کے کوئی نام ہوتا، انکیوبیٹر ہے۔ انکیوپیٹر ٹائپ کی چیز ہوتی، کیبن ٹائپ کی ہوتی کیبن ہے۔ ٹائپ کا۔ اچھا مفتی صاحب، بات چل رہی ہے چونکہ اب فیملی کی ہم باتیں کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھنے سننے والے ہوں تو ایک ہاسپٹل کا اسٹاف ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے نا کہ بچہ پیدائش کے بعد اس کو اس طرح کی ایمرجنسی کی حاجت ہو، کیونکہ دیکھیں ہم نہیں ہیں اس روم میں، اس یونٹ کے اندر، فیملی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہیں، آپ ہیں، اسٹاف ہے، ڈاکٹر ہیں، جو بھی ایک اسٹاف ہوتا ہے، فیملی ممبر باہر ہیں، ماں اپنے مطلب وہ بچہ پیدا ہو گیا، وہ اس کی اپنی کیفیت ہے، اس کے بعد ہمیں کیا پتا کہ بچے کو ایمرجنسی ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے۔ اگر واقعی ایمرجنسی ریکوائرڈ ہے اور اس کو جو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے وہ واقعی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ایمرجنسی ریکوائرڈ نہیں ہے، آپ کو ہاسپٹل کا بل بنانا ہے، آپ کو یونٹ کا بل بنانا ہے، آپ کو آپ کی فارمیسی جو نیچے جو پوری آپ نے کھولا ہوا ہے میڈیسن کی دکان، آپ نے اس کی سیل کروانی ہے، ماں کمزور نہیں ہے مگر اس کو ڈریپیں لگوانی ہے، بچے کو 3 دن 4 دن آپ نے ایک ایمرجنسی وارڈ کے اندر رکھنا ہے، اور کیونکہ اس کا ٹھیک ٹھاک بل چڑھے، اس کا ٹھیک ٹھاک بل ہوتا ہے، یعنی سمجھے کہ ہزاروں روپے کا بل بڑھ جاتا ہے، پھر اس کی میڈیسن الگ بڑھ جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں میڈیسن آئی، میڈیسن اس بچے کو گئی نہیں کہ پتہ نہیں ہے۔ عموماً بڑے کے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وارڈ کے اندر بیڈ پر بڑوں کے ایسے پیشنٹ کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوائیوں کو عموماً دیکھ لیتے ہیں، لیکن بچے کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اگر ایسا ہے کہ آپ اس انداز پر لے کر چل رہے ہیں اولاد اس کے بچوں کو کہ صرف آپ ہاسپٹل کا بل بنا رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ یہ آمدنی آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا آپ کے گھر میں کبھی کوئی بچہ نہیں پیدا ہوگا؟ چوٹ کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، مکافات عمل سے ڈرا رہا ہوں، اللہ کی گرفت سے ڈرا رہا ہوں، غریبوں کی آہوں سسکیوں سے میں ڈرا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے ظلم کیا، زیادتی کی، ناجائز طور پر پیسے لیے، ڈاکٹر نے ناجائز طور پر مطلب کہ ڈیلیوری مطلب آپریٹ کے ذریعے کروا دی تاکہ اس کا بل بن جائے، اور وہ جہاں اس کو 5, 7, 10 ہزار روپے ملنے تھے وہی اس کے بیچ 25 ہزار روپے کی اس کی مطلب کہ وہ آمدنی ہو جائے گی۔ اس طرح مطلب کہ عورتوں کے پیٹ کاٹ کر، غریبوں کے مطلب کہ ان کی غربتوں کے ساتھ کھیل کر، غریب ہو یا امیر ہو، امیر آدمی کے بھی 10 روپے گر جاتے ہیں نا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، خرچ کرنے میں آدمی خرچ کر، لیکن جب غلط چیز جاتی ہے نا، ناجائز پیسہ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے یار، یا امیر ہو یا غریب ہو۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ایسا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد بہت زیادہ بے بسی ہوتی ہے ماں باپ کی اور تمام پوری فیملی کی، چاہے وہ لڑکی والوں لڑکے والوں، بعدوں کا لڑکی لڑکے والوں میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ سارے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور سب کچھ خوشی ہو رہا ہوتا ہے، دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بل ہم پیمنٹ کریں گے، دونوں مطلب کہ وہ اپنے نہیں، چلو یار 1 گھنٹہ تمہارا لباس پہنا، 1 گھنٹہ میں جو لایا نا وہ پہنا دیں گے۔ یہ محبت تو بھرے بھی خاندان ہیں، جی ہاں، ایسا نہیں ہے ہر جگہ، مطلب کہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے ہر جگہ، مگر ایسا نہیں ہے، کہیں واقعی اسے خوبصورت محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا عزت و احترام کرنے والے لوگ بھی ہیں، ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے مبارکباد دینے والے لوگ بھی ہیں، اگر وہ اہتمام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ دوسرے اہتمام ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے معاشرہ بالکل مطلب کہ رحم دل لوگوں سے مفتی صاحب خالی نہیں ہے، یہ محبت کرنے والے، رحم کرنے والے، اچھا لوگوں تک پیغام و میسج دینے والے پریکٹیکلی لوگ بھی معاشرے میں ہیں، اس کا میں انکار نہیں کرتا، واسطے پڑھتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اطلاع ملتی ہیں، ایسے لوگ بھی، لیکن دوسری سائڈ جو میں نے آپ کو بیان کی وہ سائڈ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ جی کالز دیں۔ یہ جو آپ نے ابھی جو جی ٹاپک دیا، ایک میں امین بھائی کی بات پوری ہو جائے، یہ جو آپ نے ابھی ٹاپک دیا اسپتال والوں کو جو آپ نے نیکی کی دعوت پیش کی، ابھی حال ہی ایک اسلام بھائی کے گھر میں ڈیلیوری کا سلسلہ ہوا، تو ایک تو یہ کہ بیچارہ آپریشن کی زد میں آیا، اجیر بھی ایک نارمل سی کی وہ ہے، تو وہ بیچارہ چند دن کے بعد مجھے اس طرح سے اس نے میسج کیا کہ مجھے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اس کو اتنے انجیکشن لگتے ہیں، اس کو سوئیاں اس کو لگ رہی ہیں، چپتی مجھے، یعنی وہ رو رہا ہے کہ یار
کچھ دعا کراؤ کہ یار یہ وہاں سے وہاں کسی طرح اسپتال سے آزاد ہو جائے. یعنی اتنا مطلب وہ وہی بے بس ہے. اور وہی وہ موقع ہوتا ہے جس میں ایسے مناظر دیکھے جاتے ہیں کہ جب کبھی ایسا کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ یہی کہ جہاں اگر اس طرح سے کھچاؤ کا معاملہ ہے تو وہیں محبتوں کے مظاہرے بھی نظر آتے ہیں کہ آپس میں مل کے جس طرح سے نا کہ ہم سب کچھ لٹا دیں گے ہمارے بچوں کو سب مل کر کریں گے. مفتی صاحب اچھا بات یہ پھر الٹا بھی ہوتا ہے. میں نے کہا ریورس بھی ہے کہ اسپتال والے الگ ستا رہے ہیں اور سسرال والے الگ ستا رہے ہیں. دیگر رشتہ دار یعنی کہ سگا بھائی بھی ستاتا ہے, سگی بہن بھی ستاتی ہے. ایسا نہیں ہے سسرال والے اتنے پیارے ہوتے ہیں مگر پتہ چلا کہ بھائی یہ تو سب پیارے ہیں. وہاں سے خالہ ستا رہی ہے, وہاں سے پھوپھی ستا رہی ہے, ادھر سے ماموں نے جینا مشکل کر دیا ہے, ادھر سے چاچا نے جینا مشکل کر دیا ہے, ادھر سے سگا بھائی منہ چڑھا کر بیٹھا ہے, ادھر سے سگی بہن منہ چڑھا کر بیٹھی ہے. اور بھانجے بھتیجے الگ مطلب کہ وہ یہ سب الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ہوگا. یہ نارملی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. نہ کریں یار, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں نہ کریں یار. آپ کے یہ بھی خوشی آئے گی, کوئی آپ کے وہ خوشی خراب کرے گا تو پتہ چلے گا کہ خوشیاں خراب کرنے والے کتنے برے لگتے ہیں. امیل سنت میں نے دیکھا باپا کو, اتنا بڑا سینہ, اتنا بڑا دل ہے, ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے یار. ایسا خوش بتا لوگوں کی خوشی میں نے دیکھا نا, لوگوں کی خوشی میں آپ ایسا خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کی خوشیوں کو مدینے کے 12 چاند لگا دیتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اتنا خوش ہو جاتا ہے, اس کو اتنی مبارکبادیں اور یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. بس مدینہ مدینہ کر دیں. یعنی آپ کریں کسی کے ساتھ, اچھا کوئی غمزدہ ہے تو اس کے ساتھ ایسا غمزدہ ہونے والا آپ اخلاقی مظاہرہ فرماتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بڑا ہمدرد کھڑا ہے, غمزدہ کھڑا ہے. یہ موقع کی مناسبت سے سنبھالا کریں, کالز دیں. پھر مفتی صاحب دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. میری دل لیاقت علی تحصیل مشارہ برکان ضلع گجرانوالہ کے گاؤں جاگوال سے دیکھ رہا ہوں میں مدنی چینل. تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کو تربیت کیسے کی جائے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تربیت کیسے کی جائے؟ مفتی صاحب آپ آ جائیں. سب سے پہلے جو ایک سوال تھا حاجی امین نے بھی سوال کے اندر سلسلے میں دہرایا تھا کہ اگر بائیں کان میں اذان اور سیدھے میں اقامت کے دی, مدنی مذاکرے میں, اور اسی طریقے سے ہمارا جو اس سلسلے کا جو پرومو چلا تھا اس میں بھی یہ سوال دیا گیا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا حکم ہے. تو دیکھیں شرعی حوالے سے جو مقصود ہے اس بچے کے کان میں اللہ تعالیٰ کا نام, سب سے پہلی آواز جو اس بچے کے کان میں جائے اور وہ اس کے لاشعوری میں بس جائے, تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام. بس اوقات ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آدمی کو اچانک کوئی چوٹ لگتی ہے تو سب سے بنیادی طور پہ اس کی منہ سے نکلنے والے لفظ ہوتے ہیں اللہ, یہ ہوتا ہے. اسی طرح آدمی کبھی بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے, اس کو انجیکشن لگایا بے ہوشی کا, آپریشن والا معاملہ, تو اس کی زبان سے اللہ اللہ ہی کا نام نکل رہا ہوتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو آپریشن کے مناظر ہیں اس میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ اس لاشعوری والی کیفیت میں بھی, یعنی نیم بے ہوشی جس کو کہ اس کیفیت میں بھی اللہ اللہ کی صدائیں زبان سے سننے کو ملتی ہیں. تو یوں ایک مسلمان کا اپنے بچے کے لیے یہ ایک کام ہے باقاعدہ کہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام پہنچائے. تو اب یہ ہے کہ اگر ترتیب الٹ گئی تو, اور عام طور پہ اکثر اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے, جیسے میں نے بھی اذان دینی ہوتی ہے, کبھی ایسا موقع آتا ہے تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم سیدھا ہاتھ ہی ہمارا یہ ہے تو بچے کو ہم یوں ہی لے لیتے ہیں. اچھا میں پھر اس کی احتیاط کرتا ہوں کہ اذان چونکہ بچے کا جو سر اگر ادھر ہوگا تو اس کا کان یہ بایاں میری طرف ہے اور سیدھا کان اس طرف ہے. تو پھر جب کبھی بھی اذان کوئی دے تو اذان دینے والے کو چاہیے اگر وہ بچے کو اپنے ہاتھ میں گود میں لیا ہوا ہے تو اس کا سر اپنے دل والی سائڈ پہ اپنے سر رکھے تاکہ بچے کا جو کان ہوگا وہ آپ کی طرف ہے, سیدھا کان آپ کی طرف ہوگا. اب بآسانی بچے کے کان میں سیدھے کان میں آپ اذان دیں گے. اگر بچے کا سر آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا تو پھر بچے کا جو بائیں کان ہے وہ آپ کی طرف ہے. اب سیدھے کان میں اذان دینے میں آپ کو ہی مشقت ہوگی. تو بہرحال اگر کسی نے یوں بے دہانی میں اذان شروع کر دی اور بچے کا سر سیدھے ہاتھ کی طرف تھا اور جو آواز وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں, لیکن اگر بے دہانی میں یوں اقامت
کی جگہ اذان بائیں کان میں اور سیدھے کان میں اگر اقامت کہہ لی گئی تو حرج کی بات نہیں ہے. یوں ہی سمجھیں کہ اذان دینا ایک مستحب کام ہے. اس مستحب کام میں مزید یہ مستحب کام ہے کہ سیدھے کان میں اذان ہو اور الٹے میں اقامت ہو, اور پھر اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ سیدھے کان میں اذان 4 دفعہ ہو اور الٹے کان میں جو اقامت ہے 3 دفعہ ہو. اگر ایک دفعہ بھی اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے, بس جتنا شہد ڈالیں گے اتنا مٹھاس پیدا ہوگی. تو اب یہ ہے کہ بچے کی تربیت کس انداز میں کی جائے. تو بچے کی تربیت کے حوالے سے اسلام نے پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے. بچے کے حقوق کیا ہیں, تو تربیت اولاد یہ پورا ایک ٹاپک ہے. تو شاید اس انداز میں بیان کرنا دشوار ہو کہ کس طرح بچے کی کوئی خاص لمیٹڈ عمر ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ اتنے عرصے تک تو ہم نے تربیت کرنی ہے, اس کے بعد بس تربیت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تربیت کا یہ سلسلہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ اس کا سلسلہ شروع ہے. بچے کی پیدائش کے بعد پھر اس کے بعد بچہ سمجھداری کی عمر وقت تک آتا ہے, تو یہ سارے معاملات ایک بچے کے قول فعل عمل کہاں اٹھ رہا ہے کہاں بیٹھ رہا ہے, اس کے معاملات کیا ہیں, وہ ہر چیز پہ ایک باپ کو ماں کو نظر رکھنی پڑتی ہے. تو اس حوالے سے اگر مدنی چینل کے ناظرین ایک کتاب المدینۃ العلمیہ کی مطبوعہ ہے جس کا نام ہے تربیت اولاد, تو بہت ہی پیاری کتاب ہے. والد بھی پڑھیں, والدہ بھی پڑھیں. بچے کے مختلف جو عمر کے ادوار ہیں ان ادوار میں ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, تو وہ اس کتاب کے اندر باقاعدہ مکتوب ہیں, لکھی ہوئی ہیں, اور بہت اچھے انداز میں مدینۃ العلمیہ نے اس کتاب کو شائع کیا ہے, تربیت اولاد. تو یہ اگر اس کتاب کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ والد ہو یا والدہ اس کو اپنے بچے کی بہتر انداز میں تربیت کے مدنی پھول اس کتاب کے اندر ملیں گے. دوسرا مسئلہ جو ایک بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے وہ آتا ہے اس کا نام رکھنا ہے. اس کا نام رکھنا ہے. اب نام میں بھی مسائل, کون رکھے بھائی نام. اب نام کوئی رکھنے جائے بولا جائے وہ تو اس کا ہے, وہ نام تو وہ اس کا ہے, وہ نام تو وہ اس کا ہے, نہیں ہے کوئی نیا نام لاؤ. اب نیا نام کہاں سے لے کر آوے بھائی, یہ اب نئے نام کا چلا ہے. پھر نام وہ رکھے گا, فلاں رکھے گا, نام وہ. یقین مانے یہ میں رشتہ داروں خاندان والوں سے عرض کر رہا ہوں, اگر ہو سکے, اگر کوئی ایسا جیسے بزرگ ہوتے ہیں نا, بزرگ ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, اگر ان سے ناموں کی ترکیب بنتی ہے تو مدینہ مدینہ. ورنہ ایک مشورہ دے رہا ہوں, ماں باپ کو نام رکھنے دیں. بالخصوص میں مشورہ دوں گا ماں کو, باپ کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں ایک حدیث مبارکہ میں ہے, تو اس میں یہ حق عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جو اس حق کو جو سمجھا جاتا ہے وہ پھوپھی کا یا خالہ کا یا اس طرح کا, تو اصل جو حق ہے وہ کس کا ہے؟ نام رکھنا. اس کو حق کہہ لیں یا حدیث مبارکہ میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات ہیں وہ جمع الجوامع کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے. اول ما ينحل الرجل ولدہ اسمہ, سب سے پہلا تحفہ جو ایک آدمی اپنے بیٹے کو دے رہا ہوتا ہے وہ اس کا نام ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ, تو آدمی کو چاہیے اپنے بیٹے کا نام اچھا رکھے. تو یہ ایک آدمی یعنی باپ جو ہے اس باپ کی طرف سے ایک گفٹ ہے, تو اب اس کو چاہیے کہ ایسا نام رکھے, کیونکہ نام کا شخصیت پہ اثر ہے, تو نام کا چناؤ کرے. اور نام جیسے آپ نے کہا کہ کسی نیک پرہیزگار آدمی سے نام لے, تو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے بچوں کے نام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی طلب کیا کرتے تھے کہ میرے بچوں کے نام رکھیں. تو جیسے حسن اور حسین یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی نام رکھیں. تو اسی طرح روایات میں آتا ہے, جسی ایک کتاب ہے نام رکھنے کے احکام المدینۃ العلمیہ کی مطبوع ہے, اسی کے اندر فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 19 بچوں کے نام عبداللہ رکھے ہیں. عبداللہ نام 19 بچوں کے نام رکھے ہیں, اور مختلف لوگوں کے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام رکھے ہیں. بعضوں کے نام تبدیل فرما کے اچھے نام رکھے ہیں, اور اس بات کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں اور تمہاری یعنی اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو کہ تمہیں اور انہیں
یعنی کہ ان بچوں کو تمہارے یعنی باپوں کے نام سے قیامت کے دن پکارا جائے گا. تو اب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا نام اچھے سے اچھا رکھے. پھر ایک روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت پر مشتمل یہ حدیث اس انداز کی بھی ہے کہ ایک فرشتہ قبر شریف پہ مامور ہے، اور دنیا میں جو کوئی بھی درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اس بندے کا اور اس کے باپ کا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ فلاں شخص فلاں بن فلاں آپ پر درود بھیج رہا ہے. تو یوں ایک تصور کرے کہ میرا نام، میرے والد کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں نام چلتے ہیں. اب وہ ایسے نام ہیں کہ جن ناموں کو سن کر بھی ہنسی آ جاتی ہے. تو اس انداز میں ایسے نام ہرگز نہ رکھیں. ہمیں حکم ہے کہ اچھا نام رکھیں. تو یہ والد کا ایک اپنی اولاد کے لیے ایک بنیادی سب سے پہلا تحفہ ہے. حق بھی ہے، حقوق میں بھی لکھا ہے. حقوق میں بھی ہے. تو اب اس حق کو اب نہ پھوپھی چھینے نہ خالہ چھینے. اپنا یہ حق اگر یہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے نا. تو اگر یہ سارے مل کر، جیسے اب آپ کہیں گے پھوپھی یا خالہ، ان میں جھگڑا کہ پھوپھی کا میں نے یہ نام بتایا تھا تو خالہ کا یہ نام بتایا تھا، ماں باپ دونوں پریشان. اس کی اب پھر اس لیے پریشان کہ پھر سب کے نام ایک ڈبے میں ڈالو اور پرچی نکالو، جو نام آوے وہ رکھے، بھلے ماں باپ کو سمجھ میں آوے. اچھا یہ سب سے زیادہ پکار رہے ہیں اس نام کو ماں باپ نہیں ہے. جی جی سمجھ میں آوے یا نہ آوے. پھوپھی نے تو اس کو پتہ نہیں سال میں 4 بار بلانا ہے اس نام سے، خالہ نے کو 10 دفعہ بلانا ہے اس نام سے. سب سے زیادہ جس نام سے پکارنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں. اور ماں باپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کا نام رکھو. وہ رکھے تو وہ لے اس سے رکھ دیا، اور جو اگر رکھے اس کی وہ ماں تو جناب وہ لڑے گی اس کی نند. بھابھی کیوں نام رکھے گی؟ میں نام رکھوں گا. ارے بھابھی کا بیٹا ہے یار، رکھنے دینا، مسئلہ کیا ہے؟ ہم کو کیوں لڑ رہی ہے بھائی؟ سو لڑا کا طیارہ بنی ہوئی ہے، جب دیکھو بمباری، جب دیکھو بمباری. بھائی وہ اس کی ماں ہے، وہ نام رکھ دیتی تو کیا حرج ہے؟ اس میں ہمیں اصل یہی کہ ہمیں اس چیز کا بھی ادراک نہیں ہے، ہمارے اس معاشرے میں بسنے والے جو مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ کون سی چیز کس کا حق ہے. اچھا پھر ناراض. اچھا مفتی صاحب، یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات عرض کی، بھائی آپ کا کوئی شرعی حق تلف کرے تب تو آپ بات کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے ہر چیز کو اپنا حق سمجھ لیا ہے، اور وہ اگر مثال وہ آپ کا شرعی حق نہیں ہے، اور اگر کوئی وہ آپ کو وہ چیز نہیں دیتا تو آپ کو ناراض ہونے کا، اسے شکوہ کرنے کا بھی کیا حق رہے گا یار؟ کچھ بھی نہیں ہے. اخلاقی طور پر محبت کی نہیں کی اوکے ٹھیک ہے، یاد کر دے تو ٹھیک ہے، تیری مہربانی، نہ یاد کر تیری ڈبل مہربانی. تو یوں ایسا ہوتا تو نام اچھا رکھے، اور اچھے ناموں میں اچھے میں اچھا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کی خاص ترکیب، خاص فضائل، جنت کی بشارتیں ہیں. اس کے والدین کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں کہ جو اپنے بچے کا نام سرکار کی محبت میں محمد رکھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ نام رکھیں. بھی پکارنے کے لیے آپ کوئی بھی بزرگوں سے نسبت رکھنے والا نام رکھیں. امیل سنت کا ماشاءاللہ اس معاملے میں نے ایک ذہن دیکھا ہے کہ آپ نام تو محمد رکھتے ہیں، اس کے بعد پکارنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس کی ولادت کب ہوئی. کوئی بزرگوں سے نسبت ہو، صحابہ سے نسبت ہو، کوئی ایسا مقام، ایسی چیز ہو کہ جو بہت برکت والی ہے، تو اس نسبت سے آپ اس کا نام رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں بھی اس سے نصیب ہوتی رہیں. تو ماشاءاللہ اس کی یہ بھی ماں باپ کو چاہیے کہ ولادت کے بعد اچھا نام رکھیں. اداکاروں کا، اس سے کسی اداکار، کسی گلوکار، کسی فنکار، کسی ایکٹر، کسی اس سے مطلب کہ نام لینے کے بجائے اتنے انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے نبی ہو، سبحان اللہ کے نبی کا نام کتنی عظمتوں والا نام نا. پھر اللہ کے جو نبی ہیں ان کے نام دیکھیں، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، صحابیات، ان کے نام دیکھیں، اولیاء کرام کے نام دیکھیں. تو اس نسبتوں سے نام رکھیں، مدینہ ہو جائے. یہ جو نام رکھنے کی جو احکام کتاب ہے، یہ ماشاءاللہ بڑی زبردست رہنمائی ہوتی ہے. بہت بہتر. اس میں اور بھی بہت کچھ ہے پڑھنے والوں کئی حوالوں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں نام رکھنے کا جو بھی ہے، یہ جب بچے پیدا ہو گئے اور ماشاءاللہ باحیات رہے تو ان کے حوالے سے تو عام طور پہ نام رکھ دیتے ہیں. لیکن جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی زندہ پیدا ہوا، انتقال کر گیا،
تو عام طور پہ اس بچے کا بھی کوئی نام نہیں رکھا جاتا، یا جو پیدا ہوا ہی مردہ حالت میں ہی، وہ دنیا میں اس نے سانس نہیں لی، وہ حیات اس کو نہیں ملی، تو اس کا عام طور پہ نام نہیں رکھا جاتا، یا جو بچہ چند مہینوں کا ہو کر ہی ماں کے پیٹ میں ہے، مر گیا اور وہ ساکت ہو گیا، تو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کتنے واقعات ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ حمل ضائع ہو گیا، ساکت ہو گیا، چھٹے مہینے 7ویں مہینے میں وہ بچہ ضائع ہو گیا، لیکن اس کی طرف یہ سوچیں نہیں آتی کہ اس کا بھی کوئی نام رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ تو احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ اس بچے کا بھی نام رکھیں، کہ اگر اس کو کچا بچہ کہا جاتا ہے، تو اس کچے بچے کا اگر نام نہیں رکھیں گے تو کل بروز قیامت یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اور اس میں شکایت کرے گا کہ میرے ماں باپ نے مجھے ضائع کر دیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کچے بچے کا بھی نام رکھو، کہ ان کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے میزان کے پلڑے کو بھاری کرے گا، بے شک کچا بچہ قیامت کے دن عرض کرے گا کہ اے میرے رب، انہوں نے میرا نام نہ رکھ کر مجھے ضائع کر دیا۔ تو اس لیے کوئی بھی بچہ ہو تو اگر وہ کچا بچہ بھی ضائع ہو چکا ہے، اب اس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ لڑکا تھا یا لڑکی، اب اس کا ایسا نام رکھیں کہ جو ہمارے معاشرے میں لڑکے لڑکی دونوں ناموں میں مشترک ہے، جیسے تسلیم، راحت، نسیم، شمیم، یہ ایسے نام ہیں، ممتاز، کہ جو مرد عورت دونوں میں چل جاتے ہیں۔ تو جس بچے کے بارے میں، جیسے جو کچا بچہ ہے اس کے تو مرد اور عورت ہونے کا اگر فیصلہ نہ کر پائے کہ مذکر مؤنث، تو اس میں پھر ایسا نام رکھیں دونوں میں چل جائے، اور اگر لڑکا ہونا پتہ چل جاتا ہے یا لڑکی ہونا پتہ چل جائے تو پھر لڑکے یا لڑکی کا جو بھی ہے نام اس مناسبت سے نام مفتی صاحب اس کو تھوڑا سا یہ پھر کالز بھی لینی ہے مجھے کہ اگر بچہ پیدا ہی مردہ ہوا، دنیا میں آیا مگر مردہ آیا، دنیا میں سے کوئی سانس نہیں لی، صحیح، اب اس کے جنازے کا کیا حکم ہے؟ اگر بچہ دنیا میں آیا ہے لیکن اس نے سانس نہیں لی، یعنی جو ہم کہیں کہ مردہ بچہ ہی پیدا ہوا ہے، تو اس بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ زندہ جو بھی مسلمان کہ ہاں جو بھی اولاد پیدا ہوئی اور وہ زندہ تھی، چاہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے یا اس نے ایک چیخ ماری یا سانس لیا یا ہاتھ پاؤں کو حرکت دی، جس طرح یعنی کوئی بھی ایسی صورت علامت کہ جس سے اس کی حیات کا یقین ہو جائے، تو اب اس بچے کا تو جنازہ پڑھا جائے گا، اس کو غسل، کفن جو مسنون طریقہ اس کے مطابق دیا جائے گا۔ لیکن جو بچہ ڈیڈ باڈی ہی حالت میں دنیا میں آیا ہے تو ایسے بچے کی نماز جنازہ نہیں ہے، غسل مسنون بھی نہیں ہے، کفن مسنون بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جو اس پہ آلائش گندگی ہے تو اس کو دھو کر کسی صاف کپڑے میں لپیٹ کر اس کی تدفین کی جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں شہروں میں شاید یہ چیز کم، لیکن جو اطراف گاؤں گوٹھ ہیں اس طرف کے یہ سوچے ہیں کہ ایسے مردہ بچوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفناتے۔ اللہ اللہ، یعنی یہ کلچر بعض لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ جو کچا بچہ ہے یا مردہ بچہ ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفناتے، پتہ نہیں اس کو کون سی مخلوق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہم نے سنی ہے کہ یہ کچے بچے قیامت کے دن میزان عمل پہ تمہارے لیے وزن کو بھاری کرنے والے ہیں۔ اتنے مطلب یہ اگرچہ صدمہ ہیں جی، لیکن یہ قیامت کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ ہیں، بالکل ذخیرہ ہیں۔ احادیث کے الفاظ اگر پڑھیں نا وہ یہ ہیں کہ یہ کچے بچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا احتجاج کریں گے، دھرنا دے دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ جب تک ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ جنت میں نہیں بھیجا جائے گا تو ہم جائیں گے نہیں۔ اس کو کہا جائے گا تو جنت میں چلے جا، وہ لڑے گا نہیں، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، تو بالآخر وہ اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احتجاج کرے گا اپنے والدین کے حوالے سے کہ حکم ہوگا ایک کچے بچے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو ہے یہ صدمے والی بات، لیکن صبر، جب ماں باپ صبر کریں گے اس صدمے پر تو انشاءاللہ یہی بچہ ذریعہ نجات بنے گا اپنے والدین کے لیے۔ تو کچھ کام بچے کے حق میں ایسا ہم کر جائیں کہ وہ ہماری شکایت نہ کرے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچے کا، ایسے بچوں کا بھی کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا جائے تاکہ اس بچے کو کسی نام سے تو قیامت کے دن پکارا جائے۔ جی کالز دیں۔
मेरा नाम सबर फारूकी है और मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। सर मेरा सर ये सवाल है कि बच्चे को घुट्टी में क्या देना चाहिए? घुट्टी में क्या देना चाहिए? घुट्टी जो है कोई ना कोई मीठी चीज़, अब वो मसनून तरीका तो यही कि खजूर, जिसमें चूँकि खजूर भी कोई हार्ड सख्त वाली ना हो, अगर है तो उसको अच्छी तरह चबा दिया जाए और फिर वो बच्चे के मुंह में दी जाए, या शहद ये भी बच्चे को चटाया जाए। और बेहतर यह है कि नेक साले आदमी के ज़रिए या पीर साहब हैं और उन तक रसाई मुमकिन है तो उनके हाथों से उनकी दुआएं लेते हुए फ्यूज़ व बरक़ात के साथ बच्चे को घुट्टी दी जाए। और वरना घर का कोई भी नेक आदमी, नेक फ़र्द, ये चूँकि जैसे शुरू में कहा गया कि अच्छी फ़ाल है, नेक फ़ाल है, तो मीठी चीज़ भी देना, चूँकि मीठी चीज़ में एक मिठास, और मिठास से बच्चे के बारे में ये हुस्ने गुमान हमने रखना है कि इंशाअल्लाह अब ये बच्चा अच्छा बनेगा, मुआशरे का अच्छा फ़र्द बनेगा। और ये हकीकत से भी इसका ताल्लुक़ है कि जिन बच्चों को अच्छे लोगों ने, नेक लोगों ने घुट्टी दी होती है, इनकी घुट्टी का असर बच्चे की पूरी लाइफ में पड़ रहा होता है। वरना हमने ये मुहावरा अवाम में सुना है, मुआशरे में, इसको घुट्टी किसने दी थी, यानी कोई बिल्कुल अजीब व गरीब, उसका नाम मालूम कर है कौन, तो ये तुझे घुट्टी दी, बाद में देखेंगे, पहले उसको देख लेते हैं। तो ये चूंकि ये अगर किसी का किरदार नेगेटिव है तो भी घुट्टी देने वाले तक आदमी फौरन ताना दे रहा होता है। तो इससे यह है कि अच्छे लोगों से घुट्टी दी जाएगी तो बच्चे में तबीयत और असरात अच्छे पड़ते हैं। यूं ही बच्चों के नाम अगर अच्छे रखेंगे तो उन नामों का भी बच्चे की ज़ात पर असर पड़ता है। इस्लाम और दीन की अगर हम तालीमात का जब देखते हैं तो इतनी खूबसूरत, आप देखिए कि विलादत से पहले, विलादत के बाद, फिर ग्रेजुअली मंथ वाइज, मतलब सालाना, माहाना, अगर मैं ऐसे ही बात करूं समझाने के लिए, तो माँ बाप के लिए इसमें पूरी तालीम मौजूद है कि क्या क्या करना है। कोई और जगह पर किसी और सोसाइटी के अंदर हम चले जाएं तो जो एक इस्लाम अपने मुसलमान यानी चाहे अपने मानने वालों को जो अपने बच्चों के लिए जो इनके बच्चे पैदा होते हैं तालीम दे रहा है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हमारी बाकायदा किताबें हैं, हमारा पूरा एक इस मामले में कह सकता हूँ कि सिलेबस है, निसाब है कि अपने बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत का आपको कैसे ख्याल रखना है, माँ बाप क्या सिखाएं। माँ हत्ता के जब बच्चा माँ के पेट में है उसमें भी हमारा दीन तरबियत करता है कि स्पेशली उस टाइम पर माँ ख़ास तौर पर नेक काम करे, अच्छे काम करे, ताकि उसका असर उसके आने वाले बच्चे पर पड़े। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी माँ के पेट में कुरान पाक की हिफ्ज़ किया था। कितने पारे हिफ्ज़ किए थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। और गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा कुरान पढ़ती थी और आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। 18 पारे हिफ्ज़ कर लिए थे। तो माँ की नेकी, माँ की परहेजगारी, बाप का तकवा, बाप की परहेजगारी ये औलाद पर असर डालती है। इसलिए अपने अंदर नेकी और परहेजगारी पैदा करे ताकि आपकी ये औलाद इसका असर कबूल करे। बाकी ये कि जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने अगर उसके मुक़द्दर में सआदतमंदी लिखी है तो सआदतमंद होगा, बदबख्ती लिखी है अल्लाह ना करे तो बदबख्त होगा। मगर मौजू बदबख्त और सआदत है। बाज़ माँ बाप, मैं थोड़ा आगे की बात कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करें। बाज़ माँ बाप अपनी औलाद के बारे में एक जहन बना लेते हैं कि अब ये नहीं सुधरेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ना सुधरने का कोई टाइम पता है ना बिगड़ने का टाइम पता है। अच्छा खासा सुधरा हुआ आदमी रातों रात बिगड़ जाता है और अच्छा खासा बिगड़ा हुआ लड़का रातों रात सुधर जाता है। माँ बाप को कभी भी अपनी औलाद की इस्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए कि ये बस अब बिगड़ गया, ये हाथ से निकल गया। नहीं, कहीं नहीं गया। आप समझाने का सिलसिला जारी रखें, अल्लाह से दुआ करते रहें। कोई एक वक्त, एक घड़ी अगर उसके मुकद्दर में सुधरना है, बदलना है, नेक बनना है, सादतमंद बनना है और अल्लाह ने उसके तकदीर में सादत लिखी हुई है तो उसने चेंज होना ही होना है। तो ये हमेशा याद रखा करें। तो ये होता है ना कि देखिए इसको देख, इसको देख। अब इसमें भी अदल और इंसाफ का दामन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और अपनी औलाद के लिए अच्छे जज्बात, अच्छे ख्यालात रखें ताकि आपकी औलाद आपसे मायूस ना हो। क्योंकि शुरू में भी अगर हमने उसकी तरबियत में कोताही की तो बाद औक़ात ये चीज़ें हमारे
سامنے آ جاتی ہیں. یہ کانسیپٹ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اور جیسے چھوٹے ہوتے ہیں، تو اب اس وقت اگر گھر کا کوئی ایسا ماحول بن رہا ہوتا ہے نا، تو ہماری فیلنگز نہیں ہوتی ہیں کہ یہ تو بھی بہت چھوٹا ہے، اس کو کیا سمجھ پڑی. تو اس وقت جو بھی مس ڈیلنگ ہے، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہے، بچوں کے امی کے ساتھ ہے، یا گھر کا بھی ایسا کوئی ماحول بنتا ہے، تو ہماری یہ فیلنگز نہیں بنتی ہیں کہ یہ جو گھر میں چھوٹا بچہ ہے، جو اگرچہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہماری گفتگو کو، ہمارے انداز کو دیکھ رہا ہے، تو کیا اس پر کوئی نیگیٹو اثرات پڑیں گے؟ میری معلومات کے مطابق، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کوئی شرعی صورت ہے یا نہیں ہے، لیکن سائنس اس بات کو، یا مطلب تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ لڑکے کو یا جو بھی اولاد ہوتی ہے، یہ اس کے ورڈنگ کو سن رہی ہوتی ہے. دیکھو، یہ جو ماں باپ زبان بول رہے ہوتے ہیں، بچہ وہی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، مطلب اچھا خاصا، مطلب جیسے مثال کے طور پر ایک چائنیز مسلمان گھر میں پیدا ہوا بچہ، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ چائنیز تھے، مسلمان بچہ تھا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اور اس کو مطلب کہ بالکل ایک دن کے بچے کو آپ کسی اردو بولنے والے کے گھر میں لے کر آئے تو وہ بڑا ہو کر چائنیز تھوڑی بولے گا، اردو بولے گا. آخر کیا بات ہے کہ وہ پیدا تو وہاں ہوا، اس کے ماں باپ تو چائنیز تھے، مگر یہ بول اردو رہا ہے. تو یہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ گویا کہ یہ اس کے دماغ کے اندر یہ چیزیں محفوظ ہو رہی ہوتی ہیں، پھر وہی ورڈنگ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا انداز، آپ کا وہ جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے، وہ بچہ لے رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ پہلے بچہ دیکھتا ہے پھر بولتا ہے. ماشاءاللہ. اس کے دیکھنے کی عمر اتنی بڑی نہیں ہوتی، بہت چھوٹی عمر سے وہ دیکھ کر محفوظ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے یہ کپ ہے نا، ٹھیک ہے، آپ چھوٹے بچے دیکھے ہوں گے، ہاتھ لگو، حالانکہ یہ کیا ہے، اس کو کیسے پتا چلا گھر میں؟ اس کے اندر فیلنگ آ گئی نا، اس نے اس چیز کو کسی نہ کسی جگہ پر محسوس کر لیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ گرم ہے. اچھا، آپ اس کے اندر ٹھنڈا پانی ڈال دیں، شربت ڈالیں، کپ وہی ہوگا، اور اس کو کہے نا وہ یوں ہی کرے گا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ یہ چیزیں جو تھی نا، میرے گھر والے یا میں جس کو دیکھتا تھا وہ یہ یوں ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ اس کا ہاتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ لگا ہوا، کبھی ہاتھ لگا تو اس کو یہی لگے گا یہ گرم ہی ہوتا ہے، یہ گرم ہوئے، یہ ٹھنڈا نہ ہوئے، اور ٹھنڈے والا الگ ہوتا ہے، گرم والا الگ ہوتا ہوگا. تو یہ بچے کتنے، اب آپ دیکھیے کتنے بچے کی فیلنگ ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے یہ فیلنگ کر رہے ہیں. اچھا، بعد اوقات یہ چھوٹا سا بچہ جب کسی گرم پتیلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا، بعد اوقات کو گڑبڑ کرنے جا رہا ہوتا ہے نا تو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا، گڑبڑ کرنے کے بعد بھی ایسا سیم کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب میرے کو پڑی اب کلاس ہوگی میری نا، تو بعد وہ کر رہا ہوتا ہے. یہ دیکھ رہے تھے دو بچے. یہ فیلنگ، یہ احساسات، یہ آبزرویشن، یہ لینے کی صلاحیتیں، یہ جذب کرنے کی صلاحیتیں آپ دیکھیں کس عمر سے شروع ہو گئی ہیں. آپ اس عمر سے اس کی تربیت پر زیادہ دھیان دیں، ورنہ یہ بھی بڑا کو تو بولنا شروع کر دے گا. ہم جانتے ہیں کہ جن کے گھروں میں آپ بولا جاتا ہے نا، ان کے 1.5-2 سال کے بچے آپ کہہ کر بات کرتے ہیں، اور جن کے گھروں میں تو بولا جاتا ہے نا، ان کے 1.5-2 سال کے بچے تو کہہ کر بات کرتے. اچھا کہا، آپ بولتے بولتے جاتے ہیں، تو بولتے بولتے آپ کو دوبارہ ملے گا کیا ہوتا بھائی، اب یہ جہاں بیٹھے نا وہ تو بولا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بچہ بھی تو تڑا اور آپ جی جناب سیکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ لینگویج دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ کیا لینگویج بول رہے ہوتے ہیں. تو بچے کی ولادت کے بعد جو بہت بنیادی بات ہے وہ بچے کی تربیت ہے. ٹھیک ہے، اس کے کھانے پینے اور دودھ وغیرہ کے جو بھی معاملات ہیں، ان سب کو دیکھنا، اس کے طبی میڈیکلی طور پر دیکھنا، صاف صفائی ستھرائی نظافت کھانے پینے کے حوالے سے دیکھنا، یہ سب اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے. مگر اس کے لیے یقین مانے کتابیں بھی بہت ہیں، لٹریچر بہت ہے، لیکن تربیت اولاد پر کتابیں بھی کم ہیں، لٹریچر بھی کم ہے، صحیح معنی میں جس کو ہم کہیں وہ بھی کم ہے. تو یہ ضرور ہونا چاہیے. جی کالس لیں، سلسلہ ہمارا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. آج ہوا کچھ نہیں اور مفتی صاحب سلسلہ ختم ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے، براہ کرم اس مسئلے پر ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً اس کا نام رکھا جائے یا اس میں کچھ دنوں کا فاصلہ بھی چلے گا؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے کا نام جو مستحب ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ 7ویں دن جب بچے کا عقیقہ کیا جائے اس وقت اس کا نام رکھنا یہ مستحب ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی بچے کا نام رکھا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اب کلچر ایسا ہی ہو چکا ہے کہ جیسے اسپتال سے بچہ لانے سے پہلے ہی عام طور پہ اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اب وہ صحیح رکھا غلط رکھا لیکن رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اب وہ طریقہ کار کے 7ویں دن عقیقہ ہو اور اس عقیقے کے ایک پورا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ایک اہتمام ہو اور اس بچے کا نام رکھا جائے، یہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ اب عقیقہ بھی کرنا لوگوں نے تقریباً ایک بقرعید کا انتظار ہوتا ہے، اب تو انتظار ہوگا، ابھی بہت سوالات آئیں گے، مدنی مذاکرہ انشاءاللہ ماہ ذوالحجہ کے شروع ہوں گے اللہ کی چاہا تو 1 ذوالحجہ سے، تو اس میں آپ دیکھیے گا کتنے سوالات آئیں گے کہ ہم نے بڑا جانور لیا ہے اس میں عقیقے کا حصہ رکھ دیں، تو ٹھیک ہے جائز ہے رکھ سکتے ہیں اگر مطلب وہ کوئی اور معنی شرعی نہیں ہے تو، مگر یہ صحیح کہہ رہے حاجی امین کہ اس میں بھی اب حاجی امین اس میں بھی بعض اوقات ہیں جی اسی پہ کال آئی ہو، چلے لے لیتے ہیں، ارے بیچارے بیٹھے ہوئے کولے لے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد انیس ستاری ہے اور میں حیدرآباد زمزم نگر سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام مثالی معاشرہ بہت زبردست چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا موضوع پیدائش کے بعد بہت زبردست ہے۔ تو ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر میرے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے تو اگر ان کے تینوں کے حصے ملا کے اور جو 4 حصے ہوتے ہیں یعنی کہ 4 وہ اور 3 یہ 7 حصے ہونے کے بعد تو ان کا عقیقہ اور وہ قربانی یہ کر سکتے ہیں ہم یا نہیں؟ جواب ضرور عنایت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا جانور ہے مفتی صاحب، 7 حصے ہیں تو کیا فرماتے آپ؟ کوئی بھی بڑا جانور جو ہے وہ شرائط اس میں قربانی کے اگر پائے جا رہے ہیں تو عقیقے کے جانور میں بھی وہی سارے شرائط ہیں جو قربانی کے جانور میں ہیں، تو اگر وہ شرائط پائے جا رہے ہیں تو بچوں کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ، لیکن اگر لڑکے کی طرف سے 1 حصہ بھی اگر کوئی ڈال رہا ہے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، یعنی 7 حصوں کو اگر عقیقے والے 7 افراد مل کر ایک بڑا جانور لے لیتے ہیں اور وہ اپنے 7 بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں تب بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ قربانی کے جانور جو ہوتے ہیں ان قربانی کے جانوروں میں بھی 1 حصہ 2 حصے اگر کوئی عقیقے کے شامل کر لیتا ہے، اجتماعی قربانی میں عام طور پہ اس طرح کر لیتے ہیں تو شرعی حوالے سے اس میں گنجائش ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شادی کے کھانے کا اہتمام کرتا ہے کہ بازار سے گوشت خریدنے کے بجائے وہ چاہتا ہے ایک بڑا ہی جانور خود ہی لے آئے اور اس کو ایک فریش گوشت ہوگا، آنکھوں کے سامنے کٹا ہوا ہوگا، وہ چاہتا ہے کہ اس شادی کے بڑے جانور میں عقیقہ کر لیتا ہوں بچوں کا، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ عقیقہ اس بڑے جانور میں جو شادی کے کھانے کے پہ تقسیم آج کل شادیوں کا ویسے سیزن چل رہا ہے تو اس میں بھی اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہے تو عقیقہ کر سکتا ہے۔ اب اس میں بولیں گے عقیقہ تو بچے کا کر دے گا، اس میں سارے امیر سارے رشتہ دار آئیں گے تو عقیقے کا کھانا سب کھا سکتے ہیں، بالکل امیر غریب اور یہ رشتہ دار غیر رشتہ دار یہ سب کھا سکتے ہیں، جبکہ اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو۔ اس میں یہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے پیسے دینے کا، جیسے بچہ پیدا ہوا اب جو بھی دیکھنے آیا نا اس نے دینے اس کو پیسے 100 روپے 500 1000 جو بھی عرف ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ معلومات بھی آپ عطا فرمائیں تاکہ یہ کیا ہے، کون رکھے گا اس کو، کس طرح سنبھالے گا، پیسے کس کے ہیں، اسپتال کا بل بھر دے ہوئے۔ اب اس میں دیکھیں عام طور پہ بعض چیزیں جو اس موقع پہ بچوں کو گفٹ کی جاتی ہیں ولادت کے موقع پر یا ویسے بھی نارمل، تو اس میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز کیسی ہے۔ اب اگر وہ بچے کے حساب سے کپڑے ہیں تو وہ بچے ہی کی ملک ہیں، کوئی ٹافی اس طرح کی یا کیک اور اس طرح کی بچے کے کھانے کے حوالے سے کوئی چیز ہے جو بچے ہی کھاتے ہیں تو وہ بچہ وہ کھائے گا۔ اس طرح کی کوئی ایسی چیز جو بچے جیسے کوئی کیک لے آیا، اب یہ جو پیدا ہوا ہے
نہیں، نو مولود نہیں، جیسے میں ایک ابھی نو مولود کی بات ہو رہی ہے، چلو نو مولود کے حوالے سے ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہوں گے کچھ ملنے والا ہے۔ نو مولود کو جو عام طور پہ لباس ہے، سب سے بنیادی چیز تو یہی اس کو گفٹ چلے کال دے دیں، ہم جو بولنے جا رہے ہیں اس پر ایک کال ہے، آنے دے کال آنے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر موضوع پورا کرنا ہے یہ والا۔ بچے جیسے پیدا ہوتا ہے جی، اس سے پیسے دیتے ہیں، خالہ دیتی ہے، پھپھو دیتی ہے، یا وہ اس کا بچے کو کیا کرنا چاہیے، کس کو دینا چاہیے؟ ہاں یہی کال ہے جی۔ تو بچوں کو دی جانے والی چیزوں کا لحاظ ہے، اگر وہ لباس ہے بچوں کا تو بچہ ہی اس کا، اگر جو بھی اس کے والد قبضہ کر لیں گے تو بچہ مالک ہو جائے گا، اب وہ لباس بچے کو پہنایا جائے گا۔ اور رہا وہ چیزیں کہ جیسے عام طور پہ پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، تو اب یہ 100 روپے کسی نے دیے، کسی نے 500 روپے دیے، تو اس طرح جو پیسوں کا لین دین ہے تو اس میں عرف کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اب یہ بچہ اتنی سینس تو اس میں ہے نہیں کہ یہ پیسوں کو لے اور چیز لینے چلے جائے، وہ تو عام طور پہ 3-4 سال کے بچے ہوں گے کہ جو عام طور پہ عیدی ملتی ہے اور چیزیں خرید لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے بچوں کے حوالے سے جو بھی ہمارے معاشرے کا عرف ہے کہ یہ جو پیسے دیے گئے ہیں وہ عام طور پہ کوئی بچے کی ماں کے ہاتھ میں رکھ رہا ہوتا ہے، کوئی باپ کو دے رہا ہوتا ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ عرف اگر یہ ہے کہ یہ رقم اگر ماں کو دی تو ماں کی ملکیت میں دینے کا اگر عرف ہے تو ماں مالک ہو جائے گی، اگر باپ کو دینے کا عرف ہے تو باپ مالک ہو جائے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں اس رقم کے دینے والوں کا جو بھی انداز ہے، اگر وہ انداز باپ کو مالک بنانے والا ہے تو باپ مالک ہو جائے گا، یا ماں کو مالک بنانے کا رواج ہے تو ماں مالک ہو جائے گی۔ تو اب یہ چونکہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہر فیملی، ہر برادری، ہر قبیلہ، ہر گھرانہ الگ اپنا انداز دیکھ لے کہ ہمارا رواج دیکھ لے۔ آج ہم سوٹ لائیں، بچے کے بابا سوٹ ہیں تو ظاہر ہے تو وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، میں کچھ کہتا چلا جا رہا ہوں، آپ جہاں میری غلطی ہو تو اصلاح کیجیے گا۔ بابا سوٹ ہے تو بابا سوٹ لائیں، جیسے چھوٹے بچوں کے جیسے کڈس سوٹ ہوتے ہیں نا، 2 ماہ کے 3 ماہ کے، اس پہ لکھا ہوتا ہے فور مطلب کہ بورن ٹو 5 منتھ 6 منتھ، ٹھیک ہے نا، تو ایک بیبی بورن کی چیز یہ دیا، نپل دے دی، فیڈر دے دی، اسی طرح ڈائپرز دے دیے، بچے کے چھوٹے چھوٹے شوز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے موزے ہوتے ہیں، یہ دے دی، چھوٹی سی ٹوپیاں ہوتی ہیں سردی سے بچانے کے لیے، کھلونے اچھا ہوتے ہیں جھنجھنے ٹائپ کے، اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کیا ماں باپ کیا باپ کے جھنجھنا لگے تھوڑی بیٹھے گا، وہ سارا اسی کے جائے گا نا۔ تو جو یہ چیزیں اچھا اب مفتی صاحب یہ لایا مطلب اس میں ایک بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آتی ہیں نا، اب یہ ہوتی ہے کوانٹٹی میں، اب چونکہ مطلب ہم جیسے ہمارے پاس کچھ جمع ہو گئے ہیں، اب ہمارے آگے ہی کہیں اور بچہ پیدا ہوا ہے، تو اب اس میں کیا ہم وہ سوٹ دے سکتے ہیں؟ مثال اب اتنے جمع ہو گئے خود ہم، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو بچے کی پیدائش سے پہلے 15-20 سوٹ تو گھر والوں نے رکھنے ہیں، پھر یہ 20-25 اور آ گئے تو یہ 25-40 کا کیا کرے گا؟ تو اس میں یہ بھی ہوتا کر سکتے پہنا دینا بھائی، یہ ہر روزانہ مطلب کہ خراب میلے کرے گا۔ عام طور پہ جتنے بھی سوٹ آتے ہیں وہ بچے پہن لیتے ہیں، چونکہ روز آنا بچے کے جب بابا کام سے آئیں گے تو عام طور پہ بچوں کو بڑا صاف ستھرا کر کے جو پلاسٹک کی تھیلی میں سوٹ آ گئے نا شاپنگ بیگ میں، وہ تو شاید پہنا دیں گے، باقی جو ایک پیکٹ ویکٹ سب گفٹ پیک بن کے جو آئے گا نا، ہو سکتا ہے کہ وہ رکھ دیں گے یار کسی کے، یا ادھر بھی ہونے والا ہے نا تو یہ اپنے ادھر دے دیں گے۔ تو ایسا کیا کرنا ہے؟ شرعی حوالے سے جو کپڑے کسی نے آپ کے بچے کے لیے آپ کو دیے ہیں، آپ نے قبضہ کر لیا ہے، تو بچے کی ملکیت میں وہ کپڑے چلے گئے۔ اب ہم کہیں کہ ادھر اب ہمارے برابر والے یعنی جو بھائی ہیں ان کے گھر میں یا بہن کے ہاں بھی کوئی ایسی خوشی ہے تو ہم یہ وہاں دے دیں گے، تو یاد رکھیں بچے کی ملک میں جو چیز چلی گئی وہ چیز آپ کسی دوسرے بچے کو گفٹ نہیں کرنی، وہ اسی کی ملک ہو گئی، اسی کی ملک ہے، اب باپ و ماں اس کی پتہ وہ سنبھال کے استعمال میں لانا ہوگا۔ اب بات ہوتا ہے یہ دیکھیں، آپ بھی تھوڑا سمجھیے، ناظرین اور حاضرین سب سمجھیں، اب آپ بچہ پیدا ہوا فروٹ لے گئے، اب یہ فروٹ بچے کا تو نہیں ہو سکتا، بچہ سیب جب بچہ سیب کھائے گا تو سیب کا تو نام و نشان بھی بتانا، کیلے لے گئے، فروٹ لے گئے، مٹھائی کا ڈبہ لے گئے، اس تو بچے کی ملک نہیں ہے، اندر اچھا یہ پھر ہے کس کی ملک؟ ماں، اچھا جو قبضہ جس کو دیا گیا نا، جیسے اب لڑکی والے آئیں گے اگر وہ دے رہے ہیں تو یا تو صراحت کر دے کہ میں نے آپ کی ملکیت کر دی،
لیکن یہ الفاظ ہمارے کانوں میں سننے کو نہیں ملتے، کوئی بولتا نہیں ہے، عجیب سا لگے گا کہ اس طرح صراحت کھل کے کوئی بولے. تو اس میں کہ جس کو دے دیا، اگر لڑکی والے ہیں تو لڑکی والوں کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے، جوس کا ڈبہ آ گیا، اس طرح کی کوئی چیز آ گئی ہے تو وہ لڑکی کی ملکیت میں چلے آئے گی، لڑکے والوں کی طرف سے آئے تو لڑکے کی. اور یہ ہے کہ میاں بیوی کا انداز ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز آئی ہے دونوں کی طرف سے اگر وہ اجازت ہے استعمال کرنے کی، پلانے کی، کسی کو بھی دینے کی، کوئی جھگڑا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اچھا یہ ہونا ہی چاہیے، ایسا ہونا ہی چاہیے. کچھ SMS کے ذریعے بھی جو سوالات آئے ہیں اس میں 2-3 سوال اس موضوع پر بھی ہیں کہ یعنی ایک کسی اسلامی بہن کا ہے کہ 13 سال ہو گئے میری یہاں بچی کی ولادت ہوتی، بیٹی کی، تو کہا اس وقت سے مجھے ایک عرصے تک جتنا ستایا گیا بیٹی ہونے پر اور جتنا مجھ پر ظلم کیا گیا، تو کہا کہ وہ آج بھی اگر میں یاد کرتی ہوں تو رو پڑتی ہوں خالی بیٹی پیدا ہونے. اور یہ 1-2 اور بھی اسی موضوع پر اسی طرح کے سوال ہیں کہ بیٹی ہونے پر جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے نا معاشرے میں، کیوں؟ تو بس یہ کہ بیٹی کیوں ہوئی، کیوں کیا جاتا ہے؟ بیٹی کیوں ہوئی، بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ تو کس کے ہاتھ میں؟ یہ تو سمجھائیں ان کو. اللہ ہی کے ہاتھ میں. خالی اس کو بول رہے ہو. دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اب کے بار بیٹی ہوئی تو طلاق دے دی جائے گی. بس یہ طلاق ہوتی ہے. سوال کر کے چوٹ یہی کرا بھائی، تو کس سے شکایت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں تھا کہ مطلب وہ بیٹی پیدا کرتی ہے، وہ بیٹا پیدا کرتا، اس کے ہے ہی نہیں، نہ عورت کے ہاتھ میں نہ مرد کے ہاتھ میں، دونوں میں کسی کے ہاتھ میں ہے نہیں. یہ تو واضح طور پر قرآن کریم بالکل اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنی طرف ہی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، جس کو چاہے دونوں سے نواز دے. تو اس مضمون کی آیت کریمہ موجود ہے. تو اس حوالے سے نہ آدمی کو نہ عورت کو کسی بھی قسم کا تان تشنی کرنے کی اجازت ہی نہیں. اچھا آپ کو تجربہ ہوگا مولانا، رزق ہے. اللہ جس کے لیے چاہے کشادگی کر دے، جس کے لیے چاہے تنگی کر دے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سلطنت دے، موت دے. زندگی اور موت اللہ کے دستے قدرت میں، یعنی اتنی بعض ایسی خاص پرٹیکولر چیزیں ہیں جو بالکل الگ سے بیان کی گئی ہیں. اس پر انسان کسی کے اوپر کیا بات کرے گا یار؟ یہ ذرا عجیب لوگ ہیں. مطلب کہ جس نے شادی کی نا، یہ بیٹی تو تھی، یہ بیٹی تھی، بڑی ہوئی تو آپ کی شادی ہوئی. اللہ اکبر. یہ کسی کی، اس کی ماں نے اس کو یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، یعنی آپ کی ساس تو تھی نا، اس نے یہ بیٹی پیدا کی تھی جو بڑی ہوئی تو آپ کی اس کی شادی ہوئی. تو آپ بولو تُلے بیٹی کیوں پیدا کی؟ تو یہ بھی آگے بڑی ہوگی، اس کی بھی شادی ہوگی. نہیں تو وہ مرد ہے، اس کی ماں جو کہ وہ خود بھی بیٹی تھی نا، اس کو برا لگ گیا کہ ساس کو برا لگا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی. تو یہ خود عورت ہو کر عورت کی پیدائش پر ناراض ہو رہی ہے. ہمارے ایک اہل علم اسلامی بھائی ہیں، مدنی بھی ہیں، اور ایک اچھے انداز میں وہ کام کر رہے ہیں دین متین کا. ان کے اپنے گھر میں ایسے ہی پرابلم ہے، 4 بیٹیاں ہو چکی ہیں. ان کی اپنی والدہ کی طرف سے ابھی شاید وہ امید سے ان کے گھر میں کوئی خوشی تھی تو اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی شاید بیٹی ہوئی ہے. تو والدہ یعنی بیٹا مدنی ہے لیکن والدہ کا ذہن نہیں بن رہا. اچھا اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی آتا ہے دعا کے لیے آتا ہے تو کہ یار دعا کرو، گھر میں ولادت کا سلسلہ ہے. اچھا دعا ہو گئی ختم، 15-20 دن بعد ملا، بھائی کیا ہوا؟ وہ بیٹی ہوئی ہے. چہرے وہ ویسے ہی. اچھا اگر وہ بیٹا ہو اس کے یہاں، وہ ڈبہ لے کے گھوم رہا ہوگا دوسرے دن، سب کو مٹھائیاں کھلا رہا ہے کہ بیٹا گھر میں بیٹی پیدا ہوئے ہوتے صاحب، اس نے جو دعوت کی نا، جو دعوت کے رئیس نے جو اس نے خوشی کا اظہار کیا نا بیٹی پیدا ہوئی تو، کہ بس وہ لوگ حیران میں تھے کہ یار بیٹیاں پیدا ہونے پر لوگ اتنی خوشیاں نہیں کرتے. وہ وجہ کیا ہے؟ کہ جب میری شادی ہوئی نا، تم دونوں میاں بیوی جب اپنے کمرے میں آئے تو اب دیر تو ہو گئی تھی، تو ہم نے کہا کہ اگر آپ کو دروازہ بجے نا تو کوئی دروازہ کھولے گا نہیں. ٹھیک ہے، مہمان گھر میں ہوتے تو بعضوں کا تو ٹھیک ہے، کمٹمنٹ ہو گیا. بولو تھوڑی دیر کے بعد لڑکا آدمی کہہ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا، ہم نے کھولا نہیں تو باہر سے آواز آئی تو میرے ابو تھے دروازہ بجا رہے تھے. اب میں نے تو اپنی بولا تھا کہ نہیں کھولیں گے، تو میں نے تو نہیں کھولا، میرا باپ بجا کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ بجا،
اب ہم خاموش. پھر باہر سے آواز آئی بیٹی کھولو میں ہوں. اب جو میری بیوی تھی نا اس کے بابو تھے دروازے پر. اب میں اس کو دیکھوں پٹا لیا. اس سے رہا نہیں گیا. وہ کھڑی ہوئی جا کر اس سے دروازہ کھولا. تو میں سمجھ گیا کہ دیکھو اگر بیٹی ہوگی نا تو باپ کا دروازہ کھولے یہی گی, دروازہ کھولے گی. بیٹا ہوگا نا تو واپس بھیج دے گا. تو آج میرے گھر میں وہ پیدا ہوئی ہے تو انشاءاللہ میرا دروازہ کھولے گی. میں اپنی بیٹی کے ولادت پہ خوشی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. یہ چیز ہوتی ہے. بیٹی کبھی اللہ کریم مطلب بیٹی والوں کو بیٹی بھی دے, بیٹے والوں کو بیٹیاں بھی دے. اللہ سب کو مطلب خوشیاں نصیب فرمائے. ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے عورت کے حوالے سے کہ عورت کے لیے برکت والی چیز یہ ہے کہ اس کے ہاں سب سے پہلی ولادت لڑکی کی ہو. لڑکی کی. یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے. کیا بات. دور جاہلیت میں بیٹی کی ولادت پر غم, افسوس اور زندہ بیٹیاں زمین میں دفن کرنے کی باتیں ہم سنی ہیں. آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنے فضائل بیٹی کی ولادت کے بیان کیا. کیا بات. ایسی باتیں بیٹی کی ولادت پر کہ وہ جو بری رسم تھی نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کہ وہ کسی سے ختم ہو جائے. ایسے غلاموں کے لیے کئی باتیں بیان ہو گئے. تو اسلام نے بری چیزوں ختم کیا ہے. تو بیٹی کی ولادت پر منہ نہیں مطلب کہ آف کرنا چاہیے. اور کسی کی ایک پوسٹ مفتی صاحب میں نے پڑھی تھی. اب بیٹی کی بات چلی ہے تو وہ پوسٹ آئی تھی جو عموماً سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہے. ہمارے عرف یہ ہے کہ بیٹے کے پاس ماں باپ رہتے ہیں نا, بیٹا ماں باپ کے ساتھ, ماں باپ بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں. کہ لکھا تھا اگر عرف یہ ہوتا کہ ماں باپ بیٹی کے پاس رہیں گے بھلے شادی ہو جائے, عرف یہ ہوتا تو آج معاشرے میں اولڈ ہاؤس نہ ہوتے. اللہ صحیح صحیح ہے کہ بیٹی اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل نہ کرواتی. مگر وہ عرف نہیں ہے کیونکہ بیٹی داماد کے ساتھ اپنے سسرالوں میں رہ رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر عموماً ماں باپ کے رہنے کا رجحان نہیں ہے. کبھی کبھار جیسے چلے گئے تو یہ ہے. البتہ ہم نے کوشش کی ہے کچھ پیدائش کے بعد کے حالات واقعات پر ہم نے لی ہیں اور کوشش کی ہم نے کہ ہم آپ تک کوئی مفید مدنی پھول پہنچائیں. اور وقت مطلب میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا کہ گھڑی دوڑ رہی ہے اور موضوع ہے جو ہمارا مطلب کہ سمیٹا نہیں جا رہا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں آ کر تو ہم کو روکنا ہی ہے. کچھ کالز لیتے ہیں پھر سلسلہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام حسین انصاری ہند کے شہر سورت گجرات سے بات کر رہا ہوں. بعض جگہوں پر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس بچے کو ماں کا دودھ اس وقت تک نہیں پلایا جاتا جب تک اس بچے کے کان میں اذان نہ دی جائے. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں اذان دینے میں تاخیر کی وجہ کیا ہے اس پہ بندہ غور کر لے نا. وہاں موجود کوئی بھی مسلمان اذان دے سکتا ہے. اب اگر یہ انتظار ہوگا کہ قاری صاحب, امام صاحب, مؤذن صاحب ان کو لے کر آ رہے ہیں تو اس میں تاخیر ہوگی. تو وہاں موجود کوئی بھی مسلمان ہے, اذان ایک ایسی کامن چیز ہے جو بچوں کو بھی یاد ہو جاتی ہے. تو یہ جب باپ بن رہا ہے, کوئی بھی آدمی ہے باپ بن رہا ہے تو کم از کم یہ اذان تو تیار رکھے, اذان کے کلمات سیکھے, تو تاخیر نہ کرے. اب رہا معاملہ ہے کہ جب تک اذان اس کے کان میں نہیں دی جائے گی اس وقت تک بچے کو مدر فیڈ تک نہیں پہنچایا جائے گا. تو دیکھیں اگر بچے کو بھوک لگ رہی ہے, وہ شدت ہے اور وہ ہچکیاں باندھ کے رو رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں یہ اذان جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں پلائیں گے, تو شرعی حوالے سے اب یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی بھوک کو بڑھانا ہے, اس کو تکلیف پہنچانا ہے. تو جب تک وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کا نظام جو کچھ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نہیں رکھا تھا. لیکن جب وہ دنیا میں آ چکا ہے اب اس کی بھوک مٹانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو اب اس معاملے میں یہ نہ ہو کہ بھئی جب تک فلاں صاحب, ہم نے پیر صاحب کو بلایا, پیر صاحب بھی آ رہے ہیں, عالم صاحب کو بلایا بھی آ رہے ہیں رستے میں, ادھر بچے کو اگر بھوک پیاس کی شدت ہو چکی ہے تو اب فوراً دے دینا چاہیے. اذان کا انتظار نہ کریں. اذان وہاں موجود کوئی بھی فرد یعنی کوئی کام کسی پہ موقوف نہ رکھیں, یہ آدمی خود بہت پیاری بات کی طور پہ مفتی تیار صاحب. رکھیں.
ہونے والے ابا جان کو ہفتہ 10 دن پہلے اذان ہی سیکھ لو بھائی، اذان ہی سیکھ لو یار. کیوں؟ مطلب کہ بچہ آپ کا پیدا ہو انتظار کا. اچھا ہے کوئی نیک آدمی پرہیزگار شخص اگر اللہ کی رحمت سے کوئی اذان دے دے تو مدینہ جنیدی کابینات والے نہیں آج سیکھ کر ہی جائیں. انشاءاللہ. ویسے یہ بھی ہے جو اگر ایسا کرتا ہے نا وہ خوش بھی بہت ہوتا ہے. جی جس باپ نے اپنے بچے کے کان میں اذان دی ہوتی ہے وہ خوش بھی بہت ہوتا ہے. باپ سیکھ لے، دادا سیکھ لے، اگر موجود ہے یہ سیکھ لے، کوئی مطلب کوئی نانا سیکھ لے، کوئی اتنے سارے افراد آئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی تو اذان دینے والا ہو. یہ کانسیپٹ ہے کہ اذان جو ہے نا وہ ایک مطلب مذہبی وضاحت والا دے گا. بھلے عام طور پہ معاذ اللہ یہ مذہبی آدمی کو سمجھ میں نہ آتا ہو، پسند نہ ہوتا، لیکن بچے کے کان میں اذان پھر وہی دے گا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے ہی بچے کے لیے انہوں نے مولانا ہی کا انتخاب کیا ہے، تو آگے بھی پھر اسی کا انتخاب کریں. جی کال دیں. ارجمند عزیز اتاری فرام راول پنڈی. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، عمران بھائی اللہ عزت عطا فرمائے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی اور اس کی والدہ فوت ہو گئی. اب پورا خاندان اس بیٹی کو جھاڑ رہا ہوتا ہے، یہ تو منحوس ہے اور ساری زندگی اس کو یہی تانے ملتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ وہ شادی کرتی ہے، کسی گھر جاتی ہے، اس گھر میں اگر کوئی ایسی پرابلم ہو جائے تو وہاں پہ بھی یہی کام چھڑتا رہتا ہے کہ یہ منحوس ہے. تو جزاک اللہ خیر، اگر اس کے بارے میں کچھ اشارہ فرما دیں. اللہ آپ سب کو عزت عطا فرمائے، اللہ آپ کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیں اس معاملے میں اس کو نحوست والا کہنا شرعی حوالے سے سخت دل آزار جملہ ہے. ڈیلیوری کے اس طرح کے معاملے میں کہ بچے کی پیدائش ہوئی اور ادھر ماں کا انتقال ہو گیا، اس کنڈیشن میں اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو یہ شہادت کا رتبہ پاتی ہے. تو منوس کہاں سے ہو گئے؟ منوس کہاں سے؟ ماں کو شہادت کا رتبہ دے چکی، بولتے منوس ہو گئی. تو اس حوالے سے معاشرے کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے. اگر یہ سب چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں کہ بچی دنیا میں آئی، اب اس کو کم سے کم اس عورت کے حوالے سے ہم دیکھیں، یعنی منحوس کہہ کے گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس کو ماں کو مار دیا. نہیں اصل اچھا یہ اس کا ریورس لیں کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تو کیا ماں منحوس ہوگی؟ نہیں ایسا بالکل. کہ باپ منحوس ہوگا کہ تیری وجہ تیرا بچہ تھا مر گیا. یہ ایک دوسرے کو منحوس کہنے کا یہ تو ہے بدشگونی بھی ہے، بالکل بدشگونی ہے. اس کی اسلام میں ہر کی اجازت نہیں ہے. یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. دل آزاریاں ہیں، تہمت ہیں، بہتان ہیں، نہ جانے اس میں کیا وہ شرعی حکم لگے گا. علم دین سے دوری جو نا یہ آج ہمیں اس نے یہ دن دکھائے ہیں، جو ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں. مختلف مذاہب کا جو اثر ہے نا ہمارے معاشرے پر، مفتی صاحب یہ بھی بول رہا ہوتا ہے. صحبت ہماری جس کے ساتھ ہوگی نا ذہن میں وہی باتیں آئیں گی. اچھے لوگوں کی صحبت، جیسے اس وقت مدنی چینل کے ذریعے کافی چیزیں ایک اچھی ڈیلیور ہو رہی ہیں، وہ بری چیزوں پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ ایسی چیزیں اپنے معاشرے سے نکال دیں، اپنے انداز سے اپنے کردار سے دور کر دیں اور اچھائی کو اپنا لیں. تو اچھی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے دل کی صفائی، ذہن کی صفائی ہوتی رہے گی. ہمارے معاشرے میں جو پیدا شدہ خرابیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوتی چلے آئیں گی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکتیں تو ہیں کہ جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ بیٹی پیدا ہونے پہ ناخوش نہیں ہے. بیٹی پیدا ہونے پہ جو فضائل، ان کی تربیت پہ جو فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، آدمی ان فضائل پہ جب نظر رکھتا ہے تو یہی بیٹیاں اس کو بہت راحت اور سکون کا سبب نظر آ رہی ہوتی. اچھا اس میں میں نگران شورا سے ایک بات عرض کروں گا کہ مدنی چینل پہ بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جیسے مثال ہم کسی قصبے دیہات میں رہتے تھے اور اب ہم شہر کی طرف ٹرانسفر ہو گئے، یہاں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، مدنی چینل دیکھا. خود ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے برادریوں میں بہت برا حال ہے. ایک ابھی حال ریسنٹلی بھی ایک مسئلہ ہوا، بیچارے ہمارے ایک تھے جاننے والے، وہ اپنے شادی کرنے گئے. اب وہ شادی کرنے کیا گئے، وہ تو خاندانوں کے جھگڑے نمٹاتے رہے. کہہ رہا پوری شادی ہماری کرکری ہو گئی، اب تک جو ہے نا ہمارا وہ جھگڑا ختم نہیں ہوا. کہ میں نے بہت کوشش کی، لیکن میں ایک جو پیغام ابھی آپ کے ذریعے دلوانا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر میں شہر میں ہوں، قصبے میں اگر میرے ایسے کچھ حالات ہیں، تو جب دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول مجھے ملا ہے تو کیوں نہ میں ایک مدنی قافلہ تیار کر کے اپنے ہی اسلام بھائیوں کے ساتھ اپنے گاؤں دیہات میں جاؤں، وہاں پر وہی علم دین کی کوئی ایسی شمع روشن ہو جائے، کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے تو واقعی معاشرے میں کچھ فرق پڑتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ بھی ایک ہم اپنا ہاتھوں ہاتھ کو ذہن بنائیں. امین بھائی آپ نے جو توجہ دلائی ہے نا، میرے سارے مبلغین اگر اپنے خاندان سنبھال لینا، مبلغین خاندان سنبھالے. ہمارے کئی مبلغین آپ کو ملیں گے
جنہوں نے اپنے ماموں چاچا الحمدللہ اچھا یہ ان کو مدنی ماحول میں لائے ہوں گے، کئی ایسے مت ہوں گے جو ان کے اپنے کزنس کو مدنی ماحول میں لائے ہوں گے، لیکن آپ کو کئی ملیں گے جنہوں نے کئی عرصے تک زیارت بھی نہیں دیکھا بھی نہیں ہوگا، ملے بھی نہیں ہوں گے۔ رشتہ داری ملنا، نبھانا، ان میں نیکی کی دعوت دینا، تقسیم رسائل والے محلے میں کریں گے خاندان کو چھوڑ کر۔ آپ نے تو تکار کی بات کی تھی، مبلغ تھے کہ بچپن سے ہی مطلب تو تکار ہی تھا، تو امیر علیہ السلام کا بیان سن سن کے ذہن بنا کے یار آپ جناب سے بات کرنی ہے، تو کہا خاندان کہیں اور تھا، میں کہیں اور تھا، ماں باپ بھی وہیں رہتے تھے۔ ایک دن ذہن بنا کر گیا کہ یار اب اپنے ماں باپ سے آپ سے ہی بات کرنی ہے، تو کہا بس میں نے ہمت کی اور آج الحمدللہ پورا گھر جو ہے نا وہ آپ جناب میں ٹرانسفر ہو گیا۔ یہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان شارٹ یہ ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی ولادت ہو اس کے جو شرعی تقاضے ہیں، شرعی احکام ہیں، اس کو ملحوظ رکھیں۔ دہنی، گٹی، اذان، نام، خدا را آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، ناراضگیاں نہ رکھیں۔ لینے دینے کے حوالے سے آپ کو کچھ مدنی پھول دیے گئے، پرورش و تربیت کے حوالے سے ان کی اچھی اور خوبصورت تعلیم و تربیت کریں، اللہ کا نام لیں، کوشش کریں کہ آپ کا بیٹا سب سے پہلے جو نام لے وہ اللہ کا نام ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کو اللہ کا نام سکھائیں، اس کو پیارے آقا کا نام سکھائیں، اس کو مکہ، مدینہ، عرفات، مزدلفہ، بغداد یہ سارا کہنا سکھائیں۔ یہ ساری ان کی اچھی سے اچھی انداز میں اس کی آپ تربیت کریں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کوشش دیکھیں کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھیں گے، وہ سجدے کر رہے ہوں گے، وہ مختلف انداز سے ہو رہا ہوگا، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھائیں، تربیت کریں اپنے بچوں کی اس طرح۔ ہم نے دیکھے چھوٹے چھوٹے 1.5-2 سال کے، 2-2 ڈھائی سال کے میں نے مدنی منع دیکھے ہیں، وہ بھی بیٹھتے ہیں تو ایسا سنت کے مطابق بیٹھتے ہیں۔ بعضوں کا ابو آستینے چڑھا کر کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی آستینے چڑھا کر پھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اولاد زیادہ تر وہ نہیں کرتی جو باپ کہتا ہے، بلکہ اولاد زیادہ تر وہ کرتی ہے جو باپ کرتا ہے۔ اب کر کیا رہے ہیں یہ دیکھیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مدنی ماحول کے قریب لائیں، مدنی ماحول سے ساتھ شرکت اس کے ساتھ لے کر بیٹھیں اپنے ساتھ، اور ان کو بتائیں کہ بیٹا ہمارا ماحول یہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارے مبلغین اسلام بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جہاں جہاں ان کی عمر کے حساب سے ان کو اپنے ساتھ رکھا کریں۔ آپ بولے کہ یار ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کا وہاں خیال رکھیں کہ یہی وہ خیال ہوگا کہ جو کل ان کو مجبور کرے گا کہ آپ کا خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی